सकता है। गया हमने कहा, मैं नहीं करूँगी भाई क्राइम रिपोर्टिंग, मेरे बच्चे नहीं रहे। और आज भी कराची एक बड़ा माशी हब है। कराची के लिए जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स की रकम जो है वो नहीं मिलती। ऐलान ज़रूर हो जाता है, फंड नहीं आता। कराची को आज जहाँ होना चाहिए था, कराची आज वहाँ नहीं है। इमरान खान साहब ने अपने दौर में एक रात कराची में नहीं गुजारी है। तो कराची में जो एक एहसास महरूमी है ना, वो है। शहर का क्राइम कराची के लोग नहीं कर रहे। ये महाजिर लड़की को पठान मिनी बस ड्राइवर ने कुचल दिया, शहर में एक आग लग जाती है और साहब ने मौत से चले गए। उसी दौर में 12 मई हो जाता है। तो एमक्यूएम दहशतगर्द थी, थाने बिकते भी हैं। कराची की जेलों में इतनी जगह ही नहीं है जितने आपने अब तक गिरफ्तार कर लिए। तो ये बात कहता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि मैं हादसाती था। के-पॉड से खुर्रम कामरान आज हाजिर खिदमत है। कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। 90 की दहाइयों से एक ऐसा जर्नलिस्ट जिसने कराची में ट्रेंड चेंज किया और जो 90 में हमारे हालात और अफकार जो चेंज हुए उसकी प्रोजेक्शन की एज अ जर्नलिस्ट। और ये एक ऐसा सफ़र था कि जिसमें पूरे पाकिस्तान के अलावा बिलखसूस कराची के हालात को उन्होंने कवर किया और उनको अनकवर किया। और एक सच्चाई के साथ जो बारिश का पहला खतरा था, उन्होंने ऐसी अक्कासी की कि वो जर्नलिज्म में और टीवी पे और जो डिजिटल मीडिया है लेटर ऑन उस पे एक बहुत बड़ा तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया। आज हमारे दरमियान जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और उनका तारुफ FIR से है। उनका नाम है फ़हीम सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का और हमें टाइम देने का। आपका शुक्रिया। और आपने इतनी तारीफ़ें कर दी तो मुझे वो शेर याद आ रहा था कि बनकर ही ना रह जाऊं कहीं अक्स इल्तिजा, इतना मेरे वजूद से ऊंचा ना कर मुझे, ज़मीन पर रहने दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप एक अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। और आपके नाम की एब्रीविएशन से बस थोड़ा सा खौफजदा हूँ मैं, के। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं है। और मेरे जो दोस्त हैं वो प्यार से कहते हैं कि इट्स इजी। और स्पेशली जो पाकिस्तान के अलावा जो बाहर कंट्रीज़ हैं उधर वो अंग्रेज़ स्पेशली खुर्रम कहने में उनकी जान निकल जाती है, स्पेशली चीनियों की भी और अमेरिकन्स की और जो यूरोपियंस हैं। तो इसीलिए मैंने एब्रीविएशन रख लिया, इट्स इजी फॉर एवरीबडी। तो जबकि बैकग्राउंड इस किस्म का बिल्कुल भी नहीं है। और उससे ज़्यादा ख़तरनाक बैकग्राउंड आपका है, जो आप चीज़ें अनकवर करते हैं और जो चीज़ें लेकर आते हैं वो यूनिक होती हैं और स्पेशली रिसर्च ओरिएंटेड होती हैं। आपने बड़े इनरोड्स बनाए हैं उसमें। अल्लाह तेरा शुक्र। और ये वाला जो सफ़र था आपको 90 के बाद जो आपने शुरू किया, तो उसके बारे में हमें बताइएगा कि वो आप स्पेशली जो क्राइम रिपोर्टिंग है उस तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? देखिए, मैं ये बात कहता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि मैं हादसाती सहाफ़ी हूँ। मेरा जर्नलिज्म में आने का कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था जी। लेकिन कहते हैं ना कि बस एक धक्का लगा और हम जर्नलिज्म में आ गए। और ये प्रिंट मीडिया का दौर था 1992 जिसकी आप बात करें, 90s की दहाई। तो उस वक्त जो है कराची ऑपरेशन शुरू हो चुका था और कराची में जो है उस वक्त एक अखबार निकला करता था, कौमी अखबार निकालता था, इवनिंगर हक परस्त के नाम से। नाम तो उसका कुछ था लेकिन उसकी लो जो है उन्होंने वो हक परस्त के नाम से कर दी थी। और हक परस्त MQM का बेसिकली एक तरह से स्लोगन भी था। और उन्होंने 1988 के इलेक्शन में, 87 के इलेक्शन में उससे इलेक्शन भी लड़ा था हक परस्त ग्रुप के नाम से। तो वो कराची का उसका एक बहुत बड़ा अखबार समझा जाता था, ख़ास तौर पे इवनिंगर के तौर पे। तो मैंने उसे 1992 में ज्वाइन किया और 1992 में जब उसे ज्वाइन किया तो मेरी जो पहली जॉब थी वो तो खैर डेस्क पर थी। लेकिन मुझे डेस्क पे मज़ा ही नहीं आ रहा था कि यार ये मुझे कहाँ ला के बिठा दिया कि ख़बर आ रही है उसको इधर से सही कर दो, उसके जुमले सही कर दो, उसकी सुर्खी निकाल दो। तो ज़्यादा अरसे मैं नहीं टिक सका डेस्क के ऊपर। और जो मेरी फील्ड है, जिसे मैं आज भी कहता हूँ मेरी फील्ड है कि रिपोर्टिंग, मैं उसमें आया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पलट के नहीं देखा। आपने कराची में MQM का जिक्र किया कि जो प्रिंट मीडिया, देन उसके बाद टीवी, उसके बाद डिजिटल, तो इन तीनों का जो सफ़र है और इन तीनों का जो मेन डिफरेंस है वो आपको क्या फील किया आपने उसमें? देखिए, पाकिस्तान में जो प्रिंट मीडिया है ना, ये जिस वक्त मैंने 1998 में
اس سے پہلے میں جو 3 اخبارات میں کام کر رہا تھا, اور میں نے جب قومی سے پھر میں نکل کے جو ہے حریت اخبار چلا گیا تھا, حریت سے پھر میں جسارت آ گیا تھا. اور میں لوگوں کو بتاتا ہوں, یہ بڑی سیکھنے والی بات ہے کہ اس دور میں ہوتا کیا تھا بیسیکلی, کہ اخبارات میں اس وقت جو کام کرنے والے جرنلسٹ ہوا کرتے تھے, عامل صحافی جنہیں ہم کہتے ہیں, ورکنگ جرنلسٹ, ان کی تعداد کم تھی. اور اس وقت, آج تو ہر دوسرا شخص جو ہے وہ مائک لے کے ہاتھ میں موجود ہے, اور پھر یوٹیوب آنے کے بعد تو یوٹیوبرس کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے. تو اس وقت ورکنگ جرنلسٹ کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی. آپ اس سے اندازہ لگائیں میری بات کا کہ میں ایک خبر اس دور میں 2 کاربن رکھ کے بناتا تھا. اوریجنل خبر جسارت اخبار میں فائل ہوتی تھی, اس کی ایک کاپی خبریں اخبار میں فائل ہوتی تھی, اور اس کی ایک کاپی جو ہے ایک نیوز ایجنسی KPI میں فائل ہوتی تھی. اور اس بات کا بھی اندازہ کیجئے کہ اس دور میں جو سیلریز تھیں وہ کیا ہوا کرتی تھیں. مجھے تینوں جگہ سے ملا کر 6,000 روپے ملتے تھے. خیر یہ جو ہے یہ سلسلہ جاری رہا 1998 تک. 1998 میں جب ایکسپریس اخبار آیا, جو سلطان لاکھانی ہیں, وہ جب ایکسپریس اخبار لائے تو میں یہ تینوں اخبار کوئٹ کر کے میں ایک آرگنائزیشن میں چلا گیا. اور وہ ایک طرح کی چینج تھی پاکستان میں پرنٹ میڈیا کے حوالے سے. اور لوگوں کو یاد بھی ہونا چاہیے کہ اس وقت پہلی بار ایک ایسا اخبار آیا تھا جس کا ٹوٹل جو کام جس پہ ہوتا تھا وہ کمپیوٹر پہ ہوتا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب سلطان لاکھانی ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کرانے کے بعد, میں ہم نے جوائن کیا 28 مئی کو, جس دن پاکستان نے دھماکہ کیا تھا اتفاق سے اس دن کی میری جوائننگ ہے, تو اس لیے وہ یاد بھی رہ گئی ڈیٹ. تو ستمبر میں اخبار آیا. اس دوران انہوں نے کہا نہیں بھائی, میں نے اخبار اس وقت تک نہیں لانا جب تک تمام لوگ جو ہیں وہ کمپیوٹر پہ خبر نہ بنانا شروع کر دیں. اور مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب ہمارے رپورٹر تھے, انہوں نے جب پہلی دفعہ کمپیوٹر پہ پوری خبر کمپوز کر لی تو سلطان لاکھانی نے اپنی گھڑی اتار کے اسے دے دی تھی. یہ ہو گیا کام, اور اس کے بعد وہ اخبار آیا اور اخبار چھا گیا. 1998 سے لے کر اور 2002 تک جو ہے میں نے پرنٹ میڈیا میں رہا. اور وہاں پہ جب بھی آپ کا سوال تھا کہ میں کیسے کرائم رپورٹنگ کی طرف آ گیا, وہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ میں ایجوکیشن رپورٹنگ کر رہا تھا. ایجوکیشن رپورٹنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک خبر جو ہے ایک ادارے سے متعلق, انٹر بورڈ سے متعلق, میری کچھ خبروں کے اوپر اس وقت گورنر سندھ تھے معین الدین حیدر, انہوں نے انکوائری بٹھا دی تھی میری کچھ خبروں کے اوپر. یہ میں جسارت کی بات کر رہا ہوں. جسارت سے جب میں ایکسپریس آ گیا تو اس وقت اس انکوائری کی رپورٹ آ گئی. جب وہ رپورٹ آئی تو میں نے اس رپورٹ کو جو ہے وہ شائع کرنا شروع کیا اخبار میں. 3 دن تک وہ خبر چھپتی رہی, مختلف پوائنٹس اس کے. تیسرے دن جو ہے وہ ہمارے ایڈیٹر تھے نیر الوی مرحوم, انہوں نے مجھے بلا لیا, میاں یہ کیا آپ ایک تعلیمی ادارے کے خلاف خبریں چھاپ رہے ہیں. میں گیا ان کے پاس لے کے, وہ پورا پلندہ تھا انکوائری رپورٹ کا. میں نے کہا یہ دیکھیے. وہ اسے پڑھتے رہے پھر اٹھے میرے ساتھ رپورٹنگ میں آئے, اور ہمارے چیف رپورٹ ہوتے تھے محمد علی صاحب. میاں علی صاحب ان میں نا کرائم رپورٹنگ کا جراثیم ہے, ان سے ایجوکیشن لے لیں, ان کو کرائم رپورٹنگ میں لگا لیں. ہاں میں تھک گئے, ہم نے کہا ہم نے نہیں کرنی بھائی کرائم رپورٹنگ, ہم نے تو ایجوکیشن کرنی ہے, ایجوکیشن رپورٹنگ میں ہمیں مزہ آ رہا ہے. لیکن ظاہر ایڈیٹر کا حکم تھا. 9 مہینے ہم نے رجسٹ کیا. 9 مہینے جو ہے وہ ہمیں کرائم اس سے ایجوکیشن سے لے کے جو ہے وہ لوکل باڈیز میں لگا دیا گیا, دیگر بیٹس کور کرتے رہے. اور پھر ایک دن مجبوراً جو ہے وہ کرائم رپورٹنگ کرنا پڑی, کیونکہ میں اس وقت ڈپٹی چیف رپورٹر تھا, اور ہمارے جو کرائم رپورٹر تھے وہ بڑی سے بڑی خبر بھی جو ہے نا ڈیڈ لائن میں نمٹا دیتے تھے. اب مجھے اس کی پیڈنگ کرنی پڑتی تھی, پوری خبر لے کے اس کو بیٹھا ہوا ہوں, میں اسے ٹھیک کر رہا ہوں اخبار میں جانے کے لیے, بہتر بنانے کے لیے. تو ایک دن علی بھائی نے مجھ سے کہا بھائی جب تم خود ان کی خبروں کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہو تو خود ہی شروع کر دو. تو اس طرح سے جو ہے نا کرائم رپورٹنگ میں آ گئے. اور مجھے 1 ہی سال ہوا تھا کرائم رپورٹنگ کرتے ہوئے پرنٹ میڈیا میں, اور تو 1 سال کے بعد میں الیکٹرانک میڈیا میں آ گیا 2002 میں جب جیو آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیو میں جب میں آیا ہوں تو میں کرائم رپورٹنگ کرتا ہوا آیا. رمزی الچپ, وہاں سے آپ کا جو انفیمس اور جو پروگرامز ہیں اور وہ سارے, وہاں سے سفر آپ کا صحیح طرح سے لوگ آپ کو پہچاننے لگے. ایسے ہی. اور اسی سے کنیکٹڈ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو 29 سپٹمبر 2009 میں جو بلاسٹ ہوا, اس میں ہم آپ کے جو صاحبزادے ہیں بازل, میرے بھی بیٹے کا نام بازل ہے اتفاق سے. جی ہاں. اور اس وقت وہ بازل ہوتے تو اس وقت 21-22 سال کے ہوتے ہیں ماشاء اللہ. جی ہاں. تو یہ جو ساری چیزیں کنورٹ ہو کے, اور ارتقائی عمل جو تھا سارا, یہ وہی بیسس تو نہیں ہے سارا جو آگے چل کے جو آپ اتنے پاپولر ہوئے, اور جو آپ کی انٹینس جو ورکنگ تھی اور ساری چیزیں جو سامنے آئیں پاکستان میں جرنلزم میں. پہلے میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا جو 11 سپتمبر اور رمزی بن الشبہ سے متعلق ہے. میں نے جب جوائن کیا جیو, تو جیو اس وقت تک آن ایئر نہیں ہوا تھا.
میں نے 19 جولائی کو جوائن کیا اور جیو جو ہے وہ 14 اگست 2002 کو اس نے اپنی ٹرانسمیشن شروع کی اور وہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن تھی شروع میں لکھا جاتا تھا باقاعدہ اسکرین کے اوپر کہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہماری چل رہی ہیں. اور اس ٹیسٹ ٹرانسمیشن کے دوران جو ہے وہ 11 سپتمبر آ گئی. اب یہ پاکستان میں وہ امریکہ میں جو واقعہ ہوا تھا اس کی پہلی برسی تھی, برسی کہہ لیں جو بھی کہہ لیں, تو ایک تھا کہ یہ دن جو ہے نا پاکستان میں خطرناک ہو سکتا ہے کسی بھی حوالے سے, کیونکہ مشرف صاحب جو ہے وہ امریکہ کی حمایت کر چکے تھے, افغانستان کے اوپر یو ٹرن ہو چکا تھا, افغان پالیسی یو ٹرن لے چکی تھی پاکستان کی, تو یہ تھا ایک ٹینس تھا. تو اس دن میں صبح 6 بجے آفس آ گیا تھا, اور جب میں آفس آیا تو اطلاع یہ آئی تھوڑی دیر کے بعد کہ بھائی ڈیفینس میں کوئی پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان کوئی مقابلہ ہو رہا ہے. تو جب پولیس اور ڈاکوؤں کی بات آئی تو میں نے کہا کوئی چھوٹا سا معاملہ ہے, آج کا دن بڑا ہے. تو میں نے ایک دوسرے رپورٹر کو کہا, ہمارے ساتھی ہوتے تھے عمران غوری, اتفاق سے آج کل وہ کینیڈا میں, تو میں نے ان سے کہا یار غوری آپ چلے جاؤ, ہم انہیں آئی جی کہتے تھے, عمران غوری. میں نے کہا آئی جی تم چلے جاؤ یار, میں دیکھتا ہوں کہ اسے پیچھے سے بیٹھ کے کہ معاملہ کیا ہے. عمران غوری چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس اطلاع آئی کہ وہاں پر رینجرز کی ایک بہت بڑی تعداد پہنچ گئی ہے اور پولیس کے اعلیٰ افسران بھی پہنچ گئے. تو مجھے لگا کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے. تو میں فوری طور پر میں نے ادھر رش کیا, میرے ساتھ میرے کیمرہ مین تھے عظیم. ہم جب وہاں پہنچے تو 2 طرفہ فائرنگ ہو رہی تھی, اور ایسی فائرنگ تھی کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. میں اور عظیم اس فائرنگ کے دوران آگے بڑھتے 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 اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں 4 پولیس والے زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے. انہیں شفٹ کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ فائرنگ اتنی زیادہ تھی, اوپر سے وہ دستی بم بھی پھینک رہے تھے, اور 4 فٹ کے فاصلے پہ آگے گولی لگے تو خدا تو یاد آ ہی جاتا ہے. وہ والی سچویشن تھی بہت زیادہ. اور لیکن میں اس وقت یہ تو ہوتا نہیں تھا کہ آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ موبائل فون وہ کیمرے والا ہو, وہ تو انسٹا کا فون کا دور تھا 2002. ہم فون کے اوپر جو ہے وہ ساری باتیں بتا رہے تھے. مجھے نہیں پتا تھا یقین جانیے کہ میں کوئی بڑا کام کر رہا ہوں, کیونکہ ہم نے کراچی آپریشن کور کیا ہوا تھا پرنٹ میڈیا کے دوران, اور فائرنگ کی آوازیں اور بم دھماکوں کی آوازیں یہ سب کور کی ہوئی تھی, تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں لگ رہی تھی. لیکن وہ پورا دن جب ہم وہاں رہے اور سب گرفتاری ہو گئی, اس کے بعد جو ہے جب میں آفس پہنچا تو آفس کا پورا اسٹاف کھڑے ہو کے کلیپنگ کرنے لگا, تو مجھے پتا چلا میں کوئی بڑا کام کر کے آیا ہوں. اچھا, ورنہ تو یہ تھا کہ یار ایک روٹین کی رپورٹنگ کی ہے. اور یہ وہ مقام تھا جہاں سے رمزی بن الشیبہ جو ہے وہ پکڑا گیا, جو اس وقت القاعدہ کا نمبر 3 تصور کیا جاتا تھا. اسامہ احمد الظواہری اور پھر جو ہے رمزی بن الشیبہ جو ہے اسے سمجھا جاتا تھا. اور یہ ایک بہت بڑا وہ تھا, اور اس کے اوپر ابھی حال میں نے پروگرام بھی کیا کہ رمزی بن الشیبہ اس فلیٹ میں ڈیفینس کے کیسے تھا. وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری تھی جو میں نے ابھی حال میں ہی وہ کی کہ گوانتانامو میں 21 سال گزار کر 2 بھائی ابھی پاکستان واپس آئے ہیں, احمد ربانی اور غلام ربانی. تو احمد ربانی کی جیب سے بیسیکلی وہ بل ملا تھا جو خالد محمد شیخ نے اس فلیٹ کا بل اسے دیا تھا کہ بجلی کا بل تم نے بھرنا ہے, اور اس فلیٹ میں رمزی بن الشیبہ کو رکھا ہوا تھا. تو جب احمد ربانی اٹھا ہے تو اس سے بیسیکلی چین بنی, رمزی بن الشیبہ تک پہنچے, اور پھر وہ اس وقت کی سب سے بڑی انٹرنیشنل نیوز تھی. اب وہ جو آپ کا سوال تھا نا کہ اس سے کیسے ایک سفر شروع ہوا, تو میں اس کو بڑا مزے لے کے سناتا ہوں, مجھے انجوائے کرتا ہوں اس بات کو کہ اس دن رات کو کوئی تقریباً 1 بج رہا تھا. ہم آفس سے نکلنے لگے تو میرے 2 ساتھی تھے, طارق معین اور طارق ابوالحسن. ہم لوگ ایک ہی بائک پہ, انہوں نے کہا ہمیں جو ہے نا صدر چھوڑ دینا, ہم وہاں سے اپنی بسیں لے لیں گے. تو ہم جب وہاں آئے لکی اسٹار پہ پہنچے تو ایک لسی والے کی دکان کھلی ہوئی تھی. تو ہم نے کہا چلو لسی پیتے ہیں. جب لسی والے کی دکان میں داخل ہوئے تو لسی والے نے کہا یار آپ وہی ہو نا جو آج ٹی وی پہ بتا رہے تھے کہ کوئی فائرنگ ہو رہی ہے. تو اس وقت پتہ چلا کہ صورت شناسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس سے پہلے تو ہمیں یہ زوم تھا کہ جی ہم 10 سال پرنٹ میڈیا میں کام کیا, یہ شہر ہمیں ہمارے نام سے جانتا ہے, ہماری خبروں پہ گورنر ایکشن لیتا ہے, یہ ہوتا ہے. اس دن پتہ چلا صورت شناسی کیا ہوتی ہے. لوگ آپ کو شکل سے پہچانتے ہیں تو وہ کیا چیز ہوتی ہے, وہ نشہ کیا چیز ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. وہ وہاں سے ایک وہ ٹرن تھا. اور پھر اگلے دن کا بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے آئی جی آفس فون کیا تو وہ آپریٹر نے جب کال اٹھائی, میں نے کہا فہیم صدیقی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا جیو سے, میں نے کہا یس جیو سے. تو وہ ایک پیریڈ تھا جس میں آپ کو ایک نام ملنا شروع ہوا الحمدللہ. اور اس کے بعد میں 2005 میں ہم نے جو ہے وہ پروگرام شروع کیا FIR. اور اس پہ آنے سے پہلے آپ کے دوسرے سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں میں کہ 2009 میں جو بلاسٹ ہوا 28 دسمبر 2009, یہ میری زندگی کا واقعی ایک مشکل واقعہ تھا بہت کہ جب کراچی میں یوم عاشور کے جلوس میں دھماکہ ہوا
اور اس دھماکے میں میرا بیٹا اور میری بھانجی شہید ہوئے. جی میں خود زخمی ہوا اور کوئی 3 3 سال سال بیڈ ریڈن تقریباً رہے. میں بیڈ پہ رہا. میری یہ فیمر بون جو ہے وہ چورا ہوئے تھی کیونکہ بام کا پیس آ کے یہاں لگا. اور میں آج بھی اس بات پہ حیران ہوں, اور میں اس وقت بھی حیران ہوتا تھا کہ میرے ارد گرد 48 لوگ شہید ہو گئے, میں بچ گیا نہ جانے کیسے. اور 10 فٹ کا فاصلہ بام سے, میری جس جگہ بام پلانٹ تھا اس جگہ سے میرا فاصلہ 10 فٹ. مجھ سے آگے جو لوگ موجود تھے وہ نہیں رہے, میرے بچے نہیں رہے, میں بچ گیا. تو اس کو میں نے بیسیکلی اپنی زندگی پہ ایک طرح سے لاگو کر لیا ہے کہ اللہ نے شاید مجھ سے کوئی کام لینا ہے اور اس لیے مجھے زندگی دی گئی, تو بس اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کٹھن سفر ہے بہت زیادہ, اور لیکن مزے کا بھی ہے, چیلنجنگ جی ہے. ہاں, میں چیلنجنگ ہے, اور چیلنجنگ نیچر کا ہوں تو مجھے مزہ بھی آیا. بٹ اس سے انسان بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اس میں وہ والی پاورز آ جاتی ہیں کہ جو چھوٹی موٹی تکالیف ہوتی ہیں ان کو وہ ویلیو نہیں کرتا. ایسے ہی 1947 پاکستان مارج وجود میں آتا ہے. کراچی میں, آپ کا تعلق کراچی سے ہے, یہاں پارسی ہوتے تھے, گون ہوتے تھے, اور اس کے بعد 1971 میں سقوط ڈھاکہ ہوا, اور اس کے بعد وہاں سے بہت زیادہ لوگ مائیگریٹ کر کے آئے. پھر 9/11 اور جو رشین اور امریکن کولڈ وار تھی, اور جس میں پاکستان نے پارٹیسپیٹ کیا, اس کے بعد پھر بہت سارے افغانیز یہاں آئے. اور چونکہ کراچی بزنس کا ہب ہے اور زیادہ تر اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں یہاں, تو پورے ملک سے پاکستان روزگار کی تلاش میں یہاں آتے ہیں. تو میں یہ آپ سے پوچھوں گا, یہاں آج مقامی کون ہے اور غیر مقامی کون ہے؟ دیکھیں, اس کا جواب جو ہے نا, اگر سیاست میں نہ لیا جائے تو مقامی تو ظاہر ہے وہ ہیں جو 47 کے بعد یا 47 سے پہلے یہاں رہ رہے تھے. جی. اور غیر مقامی اگر آپ اس میں تلاش کرنا چاہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگ جو مختلف وقتوں میں دوسرے ممالک سے, جیسے آپ نے افغانیوں کا کہا, یا دوسرے شہروں سے کراچی آئے اور کراچی میں آ کے بس گئے. اب ان کی ایک سے زیادہ نسل جو ہے وہ جوان ہو چکی ہیں یہاں پہ, تو میرے نزدیک وہ بھی کسی حد تک مقامی ہیں. لیکن میں ایک سوال ضرور کرتا ہوں ہمیشہ, جو میرے اندر کا شاید جو کراچی کا شہری ہے وہ یہ سمجھتا ہے, یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کراچی کو منی پاکستان جب کہنا شروع کیا گیا تھا نا, اور یہ بات تھی 80s کی, تو یہاں سے بیسیکلی خرابی نے جنم لیا, اور منی پاکستان کہہ کر کراچی میں یہ کہہ دیا گیا کہ جناب دیگر صوبوں یا دیگر شہروں کے جو لوگ ہیں ان کا بھی کراچی پر اتنا ہی حق ہے جتنا کراچی کے عام لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ بات بالکل ایسے ہی ماننی بھی چاہیے. جی ہاں. لیکن کیا گوادر میں جا کر میں 87 میں زمین خرید سکتا تھا؟ 87 تو چھوڑ دیجیے, ہرگز نہیں, اس کے بعد بھی نہیں. جی. اور مجھے میرے ایک دوست جو ہیں وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ وہ جب گوادر میں زمین خریدنے کے لیے گئے ایک موقع پر, تو ڈی سی گوادر نے انہیں یہ کہہ کے منع کر دیا کہ آپ کو زمین نہیں بیچی جا سکتی, یہ زمین مکران ڈویژن کے لوگوں کے لیے ہے سب سے پہلے, اس کے بعد بلوچستان کے لوگوں کے لیے ہے, اور کراچی کے لوگوں کی تو بات ہی نہیں کی انہوں نے. تو یہ مقامی اور غیر مقامی والی جو جنگ ہے نا, اس نے کراچی کا حلیہ بگاڑ دیا صحیح معنوں میں. اور جب آپ کہتے ہیں نا افغان, اور آپ بات کرتے ہیں رشیا اور امریکہ کی کولڈ وار کی, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہم نے کیا پالیسی بنائی تھی اپنی, ہم کس کیمپ میں جا کر کھڑے ہوئے تھے, اور اس کیمپ میں کھڑے ہونے کے نتیجے میں جو 2 چیزیں ہمیں ملی, یا 3 چیزیں کہہ لیتے ہیں, ایک کلاشنکوف, ایک ہیروئن, اور تیسرا افغانی. یہ ہمیں اس وقت کے ملے ہوئے ہیں, اور ہم آج تک انہیں جو ہے نا بھگت رہے ہیں. اور اتنی مہمان نوازی کے بعد بھی آج جو کچھ افغانی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, چاہے وہ افغانستان سے کر رہے ہوں یا چاہے کہیں انٹرنیشنلی بیٹھ کر کر رہے ہوں, وہ کسی بھی طرح سے وہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ سوچا جا سکے کہ اب انہیں مزید یہاں رہنا چاہیے. میں اس وقت پاکستان کی اس پالیسیز کو بالکل ایگری کرتا ہوں کہ انہیں جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے. ان کا اپنا ملک اب جو ہے ایک آزاد ریاست ہے, وہاں پہ ہمیں جو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں, میری دعا ہے کہ ایسا ہی ہو, تو وہاں پہ تو ترقی ہے, تو جائیں اپنے ملک میں جا کر رہیں.
اور دیگر شہروں سے بھی ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے. میں یہ بات جو ہے ابھی ایک پوڈ کاسٹ میں بھی سن رہا تھا تو مجھے اچھا بھی لگا سن کے, اور مجھے یہ بھی ہوا کہ ہاں یہ پوائنٹ تو ہے. جب پی ٹی آئی کے ایک رہنما سے یہ سوال کیا گیا کہ پی کے کی حکومت بہتر ہے یا سندھ کی حکومت بہتر ہے, اور آپ پرویز خٹک کو بہتر سمجھتے ہیں یا مراد علی شاہ کو بہتر سمجھتے ہیں, انہوں نے کہا پرویز خٹک. اوکے, ان سے دوسرا سوال کیا گیا کہ اچھا اب یہ بتائیے کہ جو اس وقت وہاں پہ سی ایم ہیں ان کی حکومت بہتر ہے یا مراد علی شاہ کی حکومت بہتر ہے؟ انہوں نے کہا بالکل گنڈاپور صاحب کی حکومت بہتر ہے, کیونکہ اس کے پیچھے عمران خان ہے. تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اگر وہ حکومت بہتر ہے, وہ زیادہ بہتر طریقے سے وہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں, تو کے پی کے سے لوگ آ کے کراچی میں کیوں رہتے ہیں؟ وہ وہاں جا کے کیوں نہیں اپنا کاروبار کرتے, وہاں جا کے روزگار کیوں نہیں ڈھونڈتے اگر وہاں پہ بہتر ہے؟ تو سیاست ہے یہ میرے نزدیک, اور اس سیاست نے کراچی کا, پھر میں یہ کہوں گا کہ ایک ایسا حلیہ بگاڑا ہے کہ آج کراچی میں, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ نسلیں گزر جانے کے بعد بھی نفرتیں کم نہیں ہو رہی ہیں. ہم آج بھی ڈمپر سے ہونے والے حادثے کے اوپر بشرا زیدی کو یاد کرتے ہیں 1985 میں ہوئے ایکسیڈنٹ. تو یہ نفرتیں جو ہیں یہ جب تک ختم نہیں ہوں گی کراچی کا کچھ نہیں ہو سکتا. کراچی سے متعلق ہی ایک اور میں آپ کو ریفرنس دینا چاہتا ہوں. ہم بہت سننے میں آتا ہے, اور بزنس کمیونٹی بھی ہے, اور جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کراچی کے حالات خراب ہوئے, کراچی برباد ہو گیا اور ساری چیزیں. لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کبھی جا کے شکارپور دیکھا ہے؟ آپ نے لاڑکانہ, شہداد کوٹ, شہداد پور اور گھوٹ کی, اس کے علاوہ حیدرآباد کی حالت آپ نے دیکھی ہے. تو خالی کراچی کو اگر کہنا تو یہ ذاتی نہیں ہوگی. میں اس کا جواب دیتا ہوں. ہماری تو پوری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پورے صوبے میں ہونی چاہیے نا, مطلب ہمیں کمپیئر یہ کرنا چاہیے. دیکھیے سوال کا جواب نا بہت سادہ سا ہے. کراچی کے لوگوں میں یہ احساس کیوں ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, اور آپ نے خود بھی کہا کہ کراچی معاشی ہب ہے. جی, ہم شہر کے طور پہ معاشی سمجھے جاتے ہیں اپنے, اور وہ شہر جو پورے ملک کو پال رہا ہے, اگر اس میں بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو سوال تو اٹھے گا. کراچی کا حال اگر آج برا ہے تو کل برا نہیں تھا, گزرے کل میں اتنا برا حال نہیں تھا. اس شہر میں سڑکیں دھلا کرتی تھیں راتوں کو, اس شہر میں ترقی کا ایک لیول تھا ایک وقت میں. انگریزوں کا زمانہ نہیں تھا. انگریز کے بعد بھی آپ ابتدائی دن اٹھا کے دیکھ لیجئے 40s کے 50s کے. پاپولیشن کم تھی, یہ بھی پاپولیشن, بالکل میں وہیں آ رہا ہوں آپ کو. پاپولیشن ہم نے تو نہیں بڑھائی نا. پاپولیشن اگر بڑھی بھی اس شہر کی تو وہ تقسیم کے بعد جو لوگ آئے ان کے ذریعے بڑھی, اور انہوں نے پھر اس شہر کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا وقتاً فوقتاً. آپ کو نظر آئے گا, اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ کی کیا بتاتی ہے کہ جو لوگ پاکستان بننے کے بعد پاکستان آئے تھے, اس نسل نے پاکستان کو جہاں لے جانے کی کوشش کی اور لے بھی گئے ایک وقت میں, وہ اس کے بعد نہیں ہو سکا. ترقی کا سفر رکا اس کے بعد. پھر جو آپ بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ میں ایک موقع پہ, اور یہ بی بی کی شہادت کے بعد کی بات ہے, میں ایک پروگرام کرنے جو ہے وہ انٹیریئر گیا. میں خیرپور میں کھڑا ہوا تھا, اور خیرپور وہ شہر ہے جس نے اس صوبے کو 3 وزیر اعلیٰ دیے. قائم علی شاہ 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے, غوث علی شاہ 1 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے, اور غوث علی شاہ 1 دفعہ وزیر دفاع بھی رہے. یہ وہ اس شہر کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس شہر کا حال یہ تھا, اور ہے آج بھی, کہ اس شہر میں سیوریج کا سسٹم نہیں ہے. آج بھی نالیاں بہتی ہیں جو سیوریج کا پانی جو ہے وہ لے کے شہر سے باہر جاتی ہیں. تو میں ایک تانگے باندھ سے جو ہے, میں کوچوان سے بات کر رہا تھا, تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی شہر کا حال تو اتنا اچھا نہیں ہے. تو وہ ایک دم پھٹ پڑا, کیا کرتی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت, اس نے ہمیں تباہ کر دیا, ہمیں یہ کر دیا, ہمیں یہ کر دیا. اوکے, سنتے رہے اس کی بات. اس کے بعد میں نے اس سے سوال کیا ووٹ کس کو دو گے؟ اس نے کہا ووٹ بی بی رانی شہید کا. کر لیں, کیا کریں گے. دس از دی سچویشن. آج بھی سندھ اگر جاگ جائے نا تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, لیکن چونکہ سندھ میں بھٹو زندہ ہے, اس کی وجہ سے جو ترقی ہونی چاہیے, اور اس لیے ہونی چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پچھلے 15 سالوں سے بلکہ 17 سالوں سے کنٹینیو ہے, تو سندھ کا تو نقشہ بدل جانا چاہیے نا. میں پنجاب کی اگر مثال دوں تو شہباز شریف
پھر پرویز الہی، شہباز شریف نے اتنا کام کیا کہ پرویز الہی کو آ کر اس سے زیادہ کام کرنا پڑا. چیلنجنگ تھا، چیلنجنگ تھا. جی ہاں، کمپٹیشن. یہاں پر تو ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، پھر تو ڈیلیور کر دیتے ہیں. آج تک نہیں ہو سکا. کراچی کی حالت دیکھ لیجئے. کراچی میں منصوبے شروع ضرور کیے جاتے ہیں لیکن وہ اس لیے شروع نہیں کیے جاتے کہ انہیں مکمل کیا جائے، وہ اس لیے شروع کیے جاتے ہیں کہ ان کو ڈیلے کر کے اس سے کرپشن کی جا سکے. فہیم بھائی، کراچی کے حالات کو لے کے دو چار چیزیں ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. بالکل. میں مجموعی طور پہ اس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ کراچی نے ترقی نہیں کی، ترقی رک گئی، کچھ چیزیں ایسے نہیں بڑھیں جیسے بڑھنی چاہیے تھیں. پنجاب کا مقابلہ ہے، اس میں پنجاب کا آپ نے کمپیریزن دیا. اگر آج سے ہم 30 سال پیچھے چلے جائیں تو گنی چنی یونیورسٹیز تھیں. بالکل. آج ماشاءاللہ 200-250 یونیورسٹیز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بلیسنگ ڈسگائز ہے. ہاسپٹلز دیکھیں تو 500 کے قریب ہاسپٹلز ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہیں. چاہے پرائیویٹ ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹلز کی حالت تو پورے پاکستان میں جیسی ہے وہ ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جو جاب اپرچونیٹیز تھیں یہاں گورنمنٹ، چاہے آبادی اتنی ہے 1.5 کروڑ 2 کروڑ، لوگ کہتے ہیں 3 کروڑ 5 کروڑ تک ہے، وہ جو بھی ہے اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے. لیکن کراچی کے جو بزنس ہے انہوں نے اتنے سارے جو گریجویٹ نکلتے ہیں اور جو روزگار ہیں جو باہر سے بھی آتے ہیں ان سب کو ایکوموڈیٹ کیا. یہ میں کانٹریری ٹو یور اسٹیٹمنٹ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کا آپ جواب دیں گے. آپ کا جواب بھی دوں گا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ پاکستان، کراچی جو ہے پورے پاکستان کو پالتا ہے. اب میں اس میں تھوڑا ڈیٹیل میں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرتا ہوں. ایک کنفیوژن ہے اور ڈیبیٹ ہوتی ہے اس میں، بالکل پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں، کہ ہم ریونیو جمع ہوتا ہے اور ہمیں یہاں حق ملنا چاہیے. اس کی ایگزامپل میں یہ بھی دوں گا کہ سوئی گیس سے سوئی نکلتی ہے اور وہ ان کو نہیں دیا جاتا اور نہیں دیا گیا اور آگے بھی نہیں. اب تو سوئی پہ کے مقام پہ گیس بہت کم ہو گئی. تو کمنگ بیک ٹو کراچی اینڈ اٹس ارننگ اینڈ جنریٹنگ دا ریونیوز. اب اس میں ہوتا یہ ہے جو جنریٹ کر رہا ہے ریونیو اس میں کسٹم ڈیوٹی ہے، ٹیکسیز ہیں، سیلز ٹیکس ہیں اور بلا 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 بلا. تو وہ جو پورٹ ہے ہمارے پاس، یہاں مال تو جو پورٹ پہ لگتے ہیں وہ زیادہ پنجاب کے ہیں، سرحد کے ہیں، بلوچستان کے ہیں، تو وہ تو امپورٹ تو وہ کرتے ہیں. تو وہ ہمارا ریونیو ہمارا کیسے ہوا؟ مطلب میں اس کی وضاحت کر دیتا جی. ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ کراچی میں ایک وقت میں یونیورسٹیز کم تھیں، آج یونیورسٹیز بہت زیادہ ہیں. جی. ٹھیک ہے، لیکن کیا ان یونیورسٹیز سے نکلنے والے بچوں کو یہاں روزگار مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا. پچھلے دنوں میرا جانا ہوا اتفاقاً HEC کے دفتر، تو وہاں نوجوانوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی. تو میں جب ڈائریکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ایسے اس سے پوچھا، میں نے کہا باہر کوئی اپرچونیٹی ہے ایسی جس کی بنیاد پہ لوگ جا رہے ہیں اور کوئی اسکیم آئی ہوئی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس وہ سب موجود ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، یہاں تو روز یہی حال ہوتا ہے. نوجوان اس ملک سے باہر جانا چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس یہاں پر روزگار کی فیسلٹیز نہیں ہیں، اس کے پاس یہاں اعلیٰ تعلیم کی وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو اس کے پاس ہونی چاہیے تھیں، یہاں ہیلتھ کی وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو ڈیزرو کرتا تھا، یہاں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. اسے جب وہ گھر سے نکلتا ہے اور جب شام میں گھر پہنچتا ہے اس وقت تک اس کے گھر والے ایک اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں صحیح سلامت گھر آئے گا نہیں آئے گا، کہیں موبائل چھیننے کی کوشش میں کوئی گولی تو نہیں مار دے گا. اس شہر میں انفراسٹرکچر نہیں ہے. یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پر جو ہے وہ آج اس شہر کا نوجوان ملک سے باہر جانے کی سوچ رہا ہے. اب آتا ہوں آپ کی دوسری بات کے اوپر. آپ نے کہا کہ پنجاب میں جو ہے وہ جو بزنس مین ہے وہ اپنا منگاتا ہے سامان تو اس کے اوپر کسٹم میں یہاں پہ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے کیونکہ پورٹ یہاں ہے. پورٹ لے جا نہیں سکے شاید اس لیے یہاں ہے، لیکن یہاں سے انڈسٹریز لے گئے. لاہور سے شیخوپورہ تک جو انڈسٹریل زون ہے نا، وہاں کی ساری انڈسٹریز کراچی میں ہوا کرتی تھی ایک وقت میں. اور آج بھی کراچی ایک بڑا معاشی ہب ہے. آج بھی کراچی میں بہت کچھ ایسا ہے جس کے لیے جو آپ کو منگوانا پڑتا ہے، اور جب وہ آپ منگواتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں یہاں پہ، وہ ٹیکس جو ہے کسٹم ڈیوٹی کی صورت میں ہو، سیلز ٹیکس کی صورت میں ہو، کسی اور ٹیکس کی صورت میں ہو، وہ ٹیکس جب جاتا ہے تو وہ وفاق کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے. بالکل جی ہاں، ایگزیکٹلی. تو کیا وفاق کے اکاؤنٹ سے
کراچی کو وہ حصہ نہیں ملنا چاہیے جس طرح سے بلوچستان کے لوگوں کو نہیں مل رہا. ملنا چاہیے. پہلی بات فنڈس تو آتے ہیں, فنڈز آتے ہیں, کہاں آتے ہیں یہ بھی تو بتائیے نا. این ایف سی کا ایشو جو ہے سب سے پہلے اٹھا لیتے ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا ہم این ایف سی کے اوپر روتے ہوئے. کراچی کے لیے جو پروجیکٹس اناؤنس ہوتے ہیں ان پروجیکٹس کی رقم جو ہے وہ نہیں ملتی 2 وجوہات کی بنا پہ. ایک تو سیاستدانوں کی جو آپس کی لڑائی ہے سب سے پہلے تو, کہ جناب وفاق میں کسی اور کی حکومت ہے, صوبے میں کسی اور کی حکومت ہے, اعلان ضرور ہو جاتا ہے, فنڈز نہیں آتے. عمران خان صاحب نے ایک بڑا کراچی پیکیج اناؤنس کیا, کیا اس کے فنڈز آ گئے؟ نواز شریف صاحب 2015 میں اناؤنس کر کے گئے تھے کراچی میں گرین بس کا پروجیکٹ, کب جا کے مکمل ہوا اور کس فنڈ سے مکمل ہوا؟ بسیں بھی سندھ گورنمنٹ کو منگوانی پڑیں. تو میں ڈیٹیلز میں اس لیے نہیں جاتا کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ شاید جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ ایسی اختلافی ہو جائے جس سے کسی کو جو کہ دل پہ لگ جائے, اور لگے تو خیر کوئی فرق نہیں پڑتا. میں سچ بولتا ہوں, مجھے سچ بولتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. جناب کراچی کو آج جہاں ہونا چاہیے تھا, کراچی آج وہاں نہیں ہے. وہ پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے ہے, اور یہ پلاننگ جو ہے نا وہ کس نے کرنا تھی؟ وفاق نے بھی کرنا تھی, وہ پلاننگ جو ہے صوبے نے بھی کرنا تھی, اور وہ دونوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ کراچی میں نہیں ہے. مجھے یہ بتا دیجیے نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب دونوں کتنی مرتبہ کراچی آتے ہیں اپنے اپنے دور میں, اور کتنا وقت کراچی میں گزارتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں ایک رات کراچی میں نہیں گزاری ہے, ایک سنگل نائٹ انہوں نے اسپینڈ نہیں کیا. شہباز شریف صاحب اب وزیر اعظم ہیں, اس سے پہلے نواز شریف صاحب تھے. کتنا آتے ہیں کراچی؟ تو کراچی میں جو ایک احساس محرومی ہے نا وہ ہے, اس کو باقی ملک کو سمجھنا ہوگا. ان لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہ اتنا بڑا شہر جس کے اندر ہونے والا فائرنگ کا ایک چھوٹا سا واقعہ, یہ ایک ڈمپر جل جانے کا واقعہ جو ہے وہ انٹرنیشنل نیوز بنتا ہے. تو جو شہر انٹرنیشنل نیوز بن رہا ہے اس کے پر توجہ کیوں نہیں ہے؟ یہ کراچی والے کی آواز ہے. میں کراچی کے ایک صحافی کی حیثیت سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کراچی کو اس کا جو ایک حق ہے نا وہ نہیں ملا ہے. اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جو کراچی کو حق نہیں ملا, نہیں مل سکا, واٹ ایور, بٹ یہاں کا کرائم ریشو پورے پاکستان سے زیادہ ہے. میرا لاہور میں بہت زیادہ رہنا ہوتا ہے, اور وہاں میں دیکھتا ہوں جو خواتین ہیں رات کو 12 بجے آرام سے واک کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں دن کے ٹائم میں اکیلی خاتون کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے. یہاں اسنیچنگ ہے, ڈکیتیاں ہیں, اس کے علاوہ ہر طرح کے فراڈز ہیں. تو اس کی وجہ سے تو ہم لوگ پیچھے نہیں ہیں. دیکھیں میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا نا تو پھر وہی مقامی اور غیر مقامی والی بات آ جائے گی, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں نا میں ڈیٹا کی بنیاد پہ کروں گا. جی. کراچی میں 2 جیلیں ہیں, سینٹرل جیل اور ملی جیل. ان کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیجئے, 98% لوگوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے. اس شہر کا کرائم کراچی کے لوگ نہیں کر رہے. آپ ان کو اٹھا کے تو دیکھیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو شہر میں کرائم کر رہے ہیں. ایک سوال ہے جو رہ گیا بیچ میں, سپلیمنٹری کوسچن ہے. بلاسٹ کے بعد 3 سال بیڈ ریڈن رہے آپ, 30 سال آپ نے کراچی کی کوریج کی ہے. اس میں جو 3 سال کا گیپ تھا اس کو آپ نے کیسے کور کیا؟ دوسرا بازل سے ریلیٹڈ کوسچن ہے, اگر بازل اس وقت ہوتے تو آپ اس کو جرنلزم میں ڈالتے, اور اگر جرنلزم میں لے کر آتے اس کو تو آپ اس سے یہ جرائم کی ہی اس سے ساری ریسرچ وغیرہ کرواتے جس کام میں آپ ہیں. دیکھیں پہلا تو آپ کو میں تھوڑا سا وہ شاید کلیئر نہیں ہوا سکا میرے سے کہ میں 3 سال بیڈ پر ضرور رہا, اور اس دوران میرے 5 آپریشن ہوئے. کیونکہ جو فیمر بون تھی میری وہ بالکل چورا ہو گئی تھی, بام کا پیس جب لگا تو بیچ میں گیپ آ گیا تھا. اب اس گیپ کو فل کرنا تھا, تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے گرافٹنگ کی گئی, کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے, مختلف پینفل ہوگا, بہت پینفل تھا. لیکن میرا حال یہ ہوتا تھا کہ ہفتہ ہوتا تھا اور میں واکر پر جو ہے واپس پہنچ جاتا تھا. ول پاور سے, اور یس ول پاور سے. اور جب یہ واقعہ دسمبر میں ہوا اور میں نے 19 ستمبر کو اسی جگہ سے جس جگہ یہ بلاسٹ ہوا تھا
اور جہاں میں نے اپنے بچوں کو شہید ہوتے دیکھا یا وہ واقعہ دیکھا, میں نے اسی جگہ سے پروگرام شروع کیا, اسی جگہ سے جہاں سلسلہ ٹوٹا تھا جی. میں نے وہیں سے جوڑا. قطع کلامی ہوتی ہے. جو بلاسٹ ہوا تو اس وقت بازل کی کنڈیشن کیا تھی اس وقت ایٹ دیٹ مومنٹ؟ تو آپ ہوش میں تھے اس وقت یا آپ کو جا کے پتہ لگا؟ نہیں, اس میں بیسیکلی یہ ہوا کہ جس وقت بلاسٹ ہوا نا تو میری آنکھیں بند ہو گئیں. میں جس جگہ بیٹھا ہوا تھا میں اسی جگہ بیٹھا رہ گیا. انکانشیس بھی نہیں ہوا. میں یہی بتاتا ہوں لوگوں کو کہ بیسیکلی انکانشیس نہیں ہوا. مجھے میرے رب نے ہوش و حواس میں رکھا, اور شاید میرا رب مجھے دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو تمہارے ارد گرد کیا منظر ہے. جب بلاسٹ ہوا میری آنکھیں بند ہو گئی. جب میں نے تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی تو دھواں بہت زیادہ تھا, کچھ منظر واضح نہیں تھا. میں نے آنکھیں بند کر لیں. تھوڑی دیر بعد جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو اس وقت بھی دھواں تھا. نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے کیا ہے. تیسری بار جب میں نے آنکھیں کھولی تو تھوڑا سا منظر جو ہے وہ واضح ہونا شروع ہو گیا تھا. تو میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو میرے ارد گرد لاشیں تھیں, زخمی تھے یا آزاد تھے یا آہیں ہوں گی. میں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ سامنے پڑے دیکھا, اور یہ مجھ پہ میں سمجھتا ہوں میرے رب کا کرم ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ دوسری جانب تھا. میں نے اسے اس کے شوز سے پہچانا. تو اگر تو وہ میں اس کا چہرہ دیکھ لیتا یا ہوتا تو شاید میں اٹھنے کی کوشش بھی کرتا, کیونکہ میں اس وقت اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے میرے پیر کا کوئی حصہ جو ہے اڑ گیا ہے, اور میں چونکہ یوں بیٹھا ہوتا تو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا گھٹنوں سے نیچے ہے کیا. تو میں سمجھا تھا کہ شاید چھوا ہے. اس دوران ایک صاحب انہوں نے مجھے یہاں سے پکڑا, وہ یہاں زمین میں طرح سے پڑے ہوئے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے مجھے بچا لو مجھے بچا لو. تو میں نے ان کے ہاتھ پہ بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا, اور میں نے کہا میں خود بھی زخمی ہوں گلو بھائی. اور گلو بھائی کی دونوں ٹانگیں اڑ چکی تھیں, اور بعد میں وہ بھی شہید ہو گئے. اور یہ گلو بھائی وہ تھے جنہیں یہ سمجھ لیں کہ وہاں دیکھ کر میں اس کیمپ میں پہنچا تھا. یہ پہنچنا بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہم عموماً جو ہے وہ ایک قصہ سنتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, سلیمان علیہ السلام کے دربار کا. ایک شخص ان کے دربار میں موجود تھا, اور اتنے میں ملک الموت آ گئے, حضرت عزرائیل آ گئے. تو وہ اس شخص کو وہاں دیکھ کر چونکے. جب وہ چلے گئے تو اس شخص نے حضرت سلیمان سے پوچھا یہ کون تھا؟ کہا کہ ملک الموت تھے جو اللہ کے حکم پہ روح قبض کرتے ہیں. اس شخص نے کہا مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے, آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے اس جگہ سے اس جگہ پہ پہنچا دیں. پہنچا دیا گیا, سینکڑوں میل ہزاروں میل دور جو بھی تھا. اور جب بعد میں حضرت عزرائیل آئے تو حضرت سلیمان نے ان سے پوچھا کہ اس شخص کو دیکھ کے کیوں چونکے تھے؟ کہا کہ میں اس لیے چونکا تھا کہ مجھے رب نے یہ حکم دیا تھا کہ تم نے تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح فلاں مقام پہ قبض کرنی ہے. وہ شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اب میں اپنے کیس میں بھی اس کو لاگو کرتا ہوں کہ جب میں آفس سے نکلا بچوں کو لے کر, تو میں نے آفس کو نیچے لاجسٹک کو ٹرانسپورٹ کو فون کیا کہ نیچے گاڑی لگا دو جو مجھے بنس روڈ تک چھوڑ دے. پلان یہ تھا کہ بنس روڈ سے آرام باغ تک جاؤں گا, جامع کلات تک جاؤں گا, اور وہاں سے انہیں دکھا کر واپس آ جاؤں گا. خیر ہم جب جامع کلات تک پہنچے تو وہاں پہ کنٹینرز رکھ کر اس طرح سے بند کر دیا گیا تھا کہ آپ دوسری طرف جھانک بھی نہیں سکتے تھے. تو میں بچوں کو لے کے واپس آیا. میں نے راستے سے فون کیا, میں نے کہا وہ گاڑی جو جلوس میں ہے جس پہ اسٹیکر ہے وہ آ جائے اور مجھے بنس روڈ سے لے کر جو ہے وہ جو ایگزٹ پوائنٹ ہے وہاں سے لے جائے. ایسے ہی ہوا, گاڑی آ گئی, ہم گاڑی میں بیٹھے, اور بولٹن مارکیٹ والے راستے سے ہم جلوس کی طرف جانے کے لیے ہم جب وہاں پہنچے ہیں تھانے کے بالکل سامنے, کھارا در اور میٹھا در تھانے کے سامنے, تو وہاں پہ بیریئرز لگے ہوئے تھے. تو جب گاڑی وہاں پہنچی تو اسکاؤٹس کھڑے ہوئے تھے. اسکاؤٹس نے اس گاڑی کو اندر جانے سے روک دیا. انہوں نے کہا یہ گاڑی اندر نہیں جا سکتی, یہ باہر کیوں گئی تھی, اب اس کا اسٹیکر جو ایکسپائر ہو گیا. میں گاڑی دروازہ کھول کے اترنے لگا تو اسکاؤٹ نے مجھے دیکھا, اچھا فہیم بھائی, اچھا آ جائیں. اس نے بیریئر ہٹا دیا. میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو مجھے ہمارے ایک دوست تھے SSP ٹرافک, ٹائر ہو گئے, وہ نظر آئے. تو میں نے اسے دیکھ کے ہاتھ ہلایا, اس نے نہیں دیکھا. تو میں نے اسے فون کیا, تم اب دعا سلام سے بھی گئے؟ اس نے کہا نہیں کہاں ہو تم؟ میں نے کہا تمہارے پاس سے گزرو. یار واپس آؤ, پہلے جو ہے نا شربت پینا پھر جانا. میں نے کہا نہیں یار میرے ساتھ بچے ہیں. تھوڑا سا آگے جا کے ہم اتر گئے, اور ہم جہاں اترے وہاں پر جلوس جو ہے وہ رکا ہوا تھا. اور جس جگہ پہ میں اترا تو میری ایسی برابر میں نظر پڑی تو کیمپ میں ہمارے ایک ساتھی تھے جرنلسٹ کامران, وہ مجھے نظر آ گئے. کامران نے مجھے دیکھا, وہ آگے آئے ایک دم, انہوں نے رسیاں اٹھائیں, انہوں نے کہا اندر آ جا, حالات صحیح نہیں, اندر آ جا. اب بتانے کا مقصد صرف یہ ہے, حضرت سلیمان کے واقعے کا ذکر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں جامع کلات پہ دکھا کے واپس چلا جاتا, مجھے اسکاؤٹ نہیں جانے دیتا, مجھے محب علی کے پاس میں رک جاتا.
لیکن مجھے اس جگہ پہنچنا تھا, میں ایفرٹ کر کے گئے آپ, اور پہنچنے کے بعد میں اس جگہ پہ مدعو کیا گیا اور بٹھایا گیا وہاں پر. جی. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جس وقت بلاسٹ ہوا تو اس وقت آفس سے کال آئی کہ نبیل قبول کی بیٹی کی گاڑی جو ہے کوئی ناردرن بائی پاس پر رینجرز نے روکی, اس سے کوئی اسلحہ برآمد ہوا, اسے ذرا چیک تو کر لیں. تو میں نے اس وقت CCPO ہوتے تھے وسیم احمد, میں نے اس سے کال کی. میں وسیم احمد سے فون پہ بات کر رہا تھا تو اسی دوران بلاسٹ ہوا. تو وسیم کہتے ہیں کہ انہوں نے بلاسٹ کی آواز جو ہے میری کال پہ سنی تھی, اور اس سے آگے کی کہانی میں نے بتائی کہ کس طرح سے جو ہے وہ میں ہوش و حواس میں رہا, میں نے دیکھا اپنے ارد گرد. کامران بچ گئے. کامران مجھے بٹھانے کے بعد پانی کی چھوٹی سی ٹنکی ہوتی ہے جو, وہ لینے جو ہے وہ برابر والی گلی میں گئے تھے. دھماکے کی آواز سن کر وہ بھاگتے ہوئے جب واپس آئے تو میں نے کامران کو کہا کامران میرا بیٹا. کامران نے اسے اٹھایا, اسے ایمبولینس وغیرہ لگنا شروع ہوئی, اسے ایمبولینس میں ڈالا, اسے لے کے گئے. انجلنا مجھے وہاں نظر نہیں آئی تھی اس دن. اس وقت ان دونوں کو جو ہے وہ سول لے جایا گیا, مجھے جو ہے وہ جناح لے جایا گیا, پھر وہاں سے آفان شفٹ کر دیا گیا تھا. اب سب ڈھونڈ رہے تھے بچوں کو, کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ بچے بھی تھے. آفس میں تو سب کو ہی پتا تھا کیونکہ بچے میرے ساتھ پہلے آفس ہی آئے تھے. بچے بعد میں جو ہیں پھر وہ دونوں جو ہیں وہ سول سے وہ ان کی باڈیز ملی. اللہ کا کرم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے ایک بیٹا لیا تو صبر پہ شکر پہ مجھے 3 بیٹے اور دیے. ماشاءاللہ, کتنا رحیم ہے میرا ماشاءاللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. اور بازل اگر آج ہوتے تو ڈیفینیٹلی وہ 21 سال کے 22 سال کے تو ہوتے. آج 2009 کی بات ہے اور 2009 میں وہ 6 سال کے تھے. جرنلزم ہی پڑھاتے آپ ان کو, یا جو بھی ان کا, میں اس معاملے میں پڑھا ہوا ہوں کہ بھائی جو مرضی ہے نا وہ کر لیں, اور جس طرف رجحان ہے, بیسیکلی مرضی سے مراد یہ ہے کہ جس طرف رجحان ہے وہ کریں. اگر اس کا موڈ ہوتا جرنلسٹ بننے کا تو ڈیفینیٹلی. اور میں اپنے ابھی جو 3 بیٹے ہیں میں ان سے بھی نہیں کہتا کہ تم وہ کون سی کلاسز میں ہیں ابھی جو سب سے بڑے ہیں وہ اس سال جو ہے وہ 10th کا دیں گے. اچھا, ابھی چھوٹے, اور ان سے چھوٹے جو ہیں وہ 7ویں میں ہیں, اور اس سے چھوٹے جو ہے وہ ابھی 4تھی میں. تو ابھی لمبا سفر ہے تعلیم کا بھی, اور دلی دور ہے, لیکن پتہ نہیں لگے گا, فوراً ہی وہ پریکٹیکل لائف میں آ جائیں گے. آج کل تو بہت, اور دوسرا کووڈ میں بہت جلدی گرو کیا ہے بچوں نے. میں پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے, لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بازل اگر آج ہوتے تو ہم حساب لگا رہے ہیں کہ وہ 21-22 سال کے اگر ہوتے تو اگلے 2-3 سال میں وہ میرا بازو ہوتے. لیکن ابھی بازل جو محمد شاہزل کی ایج ہے, جو اس وقت میرے سب سے بڑے بیٹے ہیں, ان کی 16 سال کی کل ہوئے ہیں وہ 11 اپریل کو. تو ابھی مجھے جو ہے ان کے لیے کم از کم 9 سال اور پریکٹیکل لائف میں رہنا ہے. تو ابھی یو آر ینگ اور رہ سکتے ہیں ویسے بھی جو ہے وہ. لیکن ایک بات اور ہے کہ جو بازل تھے وہ آپ سے زیادہ اٹیچ تھے یا موم سے زیادہ اٹیچ تھے؟ مجھ سے بہت زیادہ اٹیچ, آپ سے زیادہ, اسی لیے جو ہے وہ اس دن میرے ساتھ بھی نکلا. عموماً میرے ساتھ نکلا. موم کا ریئیکشن کیا تھا اس کے بعد؟ obviously ماں کا ہوتا ہے بٹ پھر بھی بہت مشکل تھا. اور جب یہ بلاسٹ ہوا تو ظاہر ہے یہ لوگ گھر پہ تھے اور انہیں فوری طور پہ تو نہیں پتہ چلا. محلے سے کسی نے بتایا کہ وہاں پہ بلاسٹ ہو گیا ہے تو انہیں پریشانی شروع ہوئی. مجھ سے رابطے کی کوشش کر رہے تھے تو مجھ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. پھر جو میرا چھوٹا بھائی ہے وہ جو خاندان کے اور لڑکے ہیں یہ سب جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے وہاں پہنچے. اطلاع مل گئی تھی ان کو, اطلاع مل گئی تھی کیونکہ سب کو یہ تو پتا تھا. جیو نے یہ تو چلا دیا تھا کہ میں زخمی ہوں, لیکن ہماری ایک پالیسی تھی جیو کی کہ ہم کسی کو اس کے پیارے کے مرنے کی خبر اپنی اسکرین سے نہیں دیتے جب تک اسے خود نہ بتا دیا جائے. اچھا ہے. تو اس پالیسی کے تحت جو ہے وہ بچوں کی تلاش جاری رہی, اور جب بچوں کے بارے میں پتہ چل گیا تو پھر میں نے, مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے حیدر رضوی کے فون سے جو ہے بیگم کو گھر پہ فون کیا. یہ سارے لوگ خان اسپتال پہنچ گئے تھے, اور میں نے اسے جو ہے اپنے فون سے بتایا. بہت مشکل تھا بتانا. آپ کو پین کلرز لگا دیے تھے انہوں نے؟ ہاں پین کلرز لگائے تھے, جو جناح میں لگائے تھے تو اس سے پین وین تھوڑا کم تو ہوا تھا, لیکن ظاہر ہے اصل درد اس وقت کچھ اور ہو گیا تھا. ہاں ٹراما ہوتا تھا. جی ہاں بالکل, obviously میں سمجھ سکتا ہوں بہت اچھے طریقے سے. مشکل وقت تھا. اسی رات پھر مجھے آپریٹ کے لیے لے گئے. میرے اس رات پلیٹ وغیرہ ڈال دی گئی تھیں. وہ ایک مشکل وقت تھا لیکن گزر گیا. اور اس پہ صبر پہ شکر پہ میرے رب نے اور نوازا. میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید 11 دن آغا خان میں رہا یا 10 دن رہا,
جس دن لے کے گئے اس کو ملا لیں تو 11 دن. اس دوران میں اپنے روم میں کوئی 10,000 لوگوں سے ملا ہوں گا. یہ آتے تھے, ملتے تھے, چلے جاتے تھے. جی. کسی سے بات ہو پاتی تھی, کسی سے نہیں ہو پاتی تھی. اتنے ہی لوگ جو ہیں وہ باہر سے چلے جاتے تھے. کسی وقت میرے پاس ڈاکٹر ہیں, کسی وقت فیملی ہے, کسی وقت کوئی اور وجہ ہے. تو یہ جو مجھے محبتیں ملی نا اس وقت, وہ میری کمائی تھی. اور پھر ظاہر ہے دنیا جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے سب نے جو ہے وہ اس موقع پہ جو ہے وہ یاد رکھنا ضروری سمجھا. تو صدر اس وقت تو نہیں تھے, وہ آصف علی زرداری سے لے کر جو ہے وہ عام سیاستدان تک سب میرے پاس ہاسپٹل بھی آتے رہے, گھر پہ بھی آتے رہے. ایک بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی جو میں نے 2 علماء سے پوچھی جو میرے پاس آئے. ایک علامہ ساجد نقوی صاحب جب میرے پاس چل کر آئے, اور ایک جو ہے وہ منور حسن صاحب. جب یہ دونوں افراد میرے پاس آئے تو میں نے دونوں سے ایک سوال کیا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے شہید ہو گئے اور ہم شہداء کے والدین ہیں, یہ ہے بھی ایسا یا ہمارا صرف ایک کانسیپٹ ہی ہے؟ اور دونوں کا ایک ہی جواب تھا, جس کے بعد زندگی کو آگے بڑھانے میں نا مدد ملی. کہا کہ شہداء کی 40 اقسام, وہ بھی شہید ہیں جو پانی میں ڈوب کے مر جائے, وہ بھی شہید ہے جو آگ میں جل کے مر جائے, وہ بھی شہید ہے جو دیوار کے گرنے سے مر جائے, یعنی جو ناگہانی میں چلا گیا وہ شہید ہے, اور ساتھ ساتھ وہ بھی جو کمسنی میں چلا جائے. تو ہمارے بچوں کے پاس تو ڈبل ڈگری تھی شہادت کی. تو اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر احسان ہے, اللہ نے دیا. اس کے بعد 3 بچے اور دیے, 3 بیٹے اور دیے, اور صرف مجھے ہی نہیں دیے, ہم 5 بہن بھائی ہیں. اس واقعے کے بعد ہم 4 بہن بھائیوں کے یہاں جو ہیں اولادیں ہوئیں, اور سارے بیٹے ہوئے. اچھا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ شکر. اچھا, بازل سے ریلیٹڈ ہے, بازل کون کون سے گیمز کھیلتے تھے, آپ کے ساتھ کیا کھیلتے تھے, اور ان کی کیا کیا ہابیز تھیں, ان کے انٹرسٹ کیا تھے, اور وہ سوبر قسم کا بچہ تھا یا شرارتی تھا؟ نہیں, بڑا سوبر قسم کا بچہ تھا, اور مستیاں بھی کرتے تھے ہم دونوں مل کے. تو اصل ہماری مستی یہی ہوتی تھی کہ بیڈ روم سے ڈرائنگ روم تک جو ہے وہ کون پہلے جائے گا, ریس لگتی تھی. اس میں وہ ایک ریس ہماری لگتی تھی. اور بازل تائیکوانڈو کا بہت اچھا پلیئر تھا, کراٹے, مارشل آرٹس. ہاں, اور اپنی جب شہادت سے 1 مہینے پہلے ایک چیمپئن شپ تھی انٹر اسکولز, تو وہ اس نے جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, اور اس میں وہ جیتا بھی تھا. تو وہ ویڈیو آج بھی ہمارے پاس ہے, ہم بڑا اسے وہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد تائیکوانڈو جو انسٹرکٹر اسے سکھاتا تھا ماسٹر صدیق, اس نے ایک ریڈ ڈال دی. دسمبر میں یہ واقعہ ہوا, اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی اس نے کہا میں بازل کے نام سے چیمپئن شپ کرانا چاہتا ہوں انٹر اسکول. اچھا. اور پہلی چیمپئن شپ اسکول کی چھت پہ ہوئی, اور اس کے بعد سے ہر سال ہوتی چلی گئی. علاوہ کووڈ کے ہر سال ہوتی آئی, اور اس سال 15ویں چیمپئن شپ جو ہے وہ ہم نے کرائی ہے. وہ ایک ایونٹ جو ایک اسکول کی چھت سے شروع ہوا تھا, آج اس میں کئی شہروں سے بچے آ کے شریک ہوتے ہیں. اس میں کلب لیول پہ الگ ہوتی ہے, اس میں اسکول لیول پہ الگ ہوتی ہے. 2 سال مستقل اس میں گورنر کامران ٹیسوری آتے رہے. لاسٹ ایئر اس میں جو ہے وہ نگراں وزیر اعلیٰ تھے مقبول باقر, وہ آئے. تو اب ایک ایسا شہر کا ایونٹ بن چکا ہے, وہ شہر کی شناخت بن چکا ہے وہ ایونٹ جو ہے, جو بازل کے نام سے ہوتا ہے. اور میں وہاں پہ ایک بات کہتا ہوں کہ اس ایونٹ میں شریک ہونے والا ہر بچہ بازل اور انزلنا ہے. اور حقیقت یہ بھی یہی ہے کہ ہر بچہ جو اس ایونٹ میں شریک ہوتا ہے وہ یہ گیم ایسا ہے کہ اس میں 2 ہی لوگوں کے درمیان فائٹ ہوتی ہے, ایک فرسٹ آتا ہے ایک سیکنڈ آتا ہے. تو دونوں کو شیلڈ دی جاتی ہیں, دونوں کو جو ہے وہ میڈلز دیے جاتے ہیں. ان میڈلز کے اوپر, ان شیلڈز کے اوپر بازل کی تصویر ہوتی ہے. اور اب تک اس شہر کے ہزاروں گھروں میں بازل جا چکا ہے. ماشاءاللہ, زبردست, اور نام زندہ ہے ان کا. الحمدللہ. جی ہاں, ویسے بھی شہادت ہے, شہادت شہید بچے تو ماشاءاللہ والدین کو بھی لے کے جاتے ہیں, اور آپ کی ملاقات سب سے پہلے انہی سے ہوگی کیونکہ خواہش ہوگی والدین کی. بالکل ایسے ہی. لیکن یہاں پہ ایک چیز جو ہے نا وہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو یہ بچے جو ہیں یہ اللہ سے اپنے والدین کو جنت میں لے جانے کی ضد کریں گے. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یا اللہ جب وہ ضد کریں نا اور شفاعت کا ذریعہ بن رہے ہوں, اس وقت ہمارا اعمال نامہ ایسا نہ ہو
کہ وہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو شرمندگی اٹھانی پڑے. کس کے لیے جی ضد کر رہا ہے. بالکل, یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے, بڑا ٹیکنیکل چیز ہے اور بہت اچھی سوچ ہے. بس کوشش کرتے ہیں کہ زندگی کو جو ہے وہ اچھے خطوط پہ گزار دیں. خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں, لیکن کوشش ضرور ہے کہ یار چیزیں بہتر سمت میں چلتی رہیں. آمین. انہی سے ریلیٹڈ جو 3 سال جو آپ بیڈ ریڈن رہے اور آپ نے بتایا کہ آپ کوشش شروع کر دی آپ نے آفس جانے کی, تو اس سے آپ کو کیا موٹیویشن ہوا, آپ کی ول پاور سے آپ نے کیا انسپریشن لی؟ میں نے تو جو لی وہ نہیں لی. اصل جو میرا میسج تھا نا وہ یہ تھا, جب میں نے ستمبر میں پروگرام شروع کیا نا جی, تو میں نے اسی جگہ سے کیا جس جگہ میں نے اپنے بیٹے کو شہید اس کی باڈی پڑی دیکھی تھی. یہ میرا میسج کیا تھا, یہاں سے میں کہنا کیا چاہ رہا تھا بیسیکلی, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ زندگی کا کام آگے بڑھنا ہے. زندگی رکتی نہیں ہے, ٹھہرتی نہیں ہے. صرف میں نہیں وہاں پہ وہ ہوا تھا, 48 لوگ اور بھی وہاں پہ شہید ہوئے, ان کی فیملیز تھیں, بہت سے لوگ زخمی ہوئے وہ بھی تھے. ان سب کے لیے میرا میسج یہ تھا کہ آگے بڑھو, زندگی رکنا نہیں ہے, اب آگے بڑھ جاؤ. تو پروگرام وہیں سے شروع کیا اور اس کے بعد پھر کنٹینیو رہا وہ پروگرام, اور کئی سالوں تک 2014 تک جو ہے وہ پروگرام کنٹینیو رہا. 2014 میں پھر ہم نے وہ بند کر دیا, جب میں بیورو چیف بنایا گیا تو پھر وہ پروگرام میں نے بند کر دیا تھا. کراچی سے ریلیٹڈ میں ایک اور سوال آپ سے پوچھوں گا. MQMI اس میں عروج و زوال تھے وہ سارے آپ نے دیکھے ہوں گے. اس میں ایک دفعہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب وہ جوبن پہ تھی, پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو لوگوں نے ووٹ ڈالنے چھوڑ دیے, اور جب MQM زور پہ تھی اس کے بعد جب زوال آیا تو اس وقت لیاری گینگ وار نے بھی اپنا سر اٹھایا, اور وہ ساری چیزیں بھی آپ نے ان کی بھی کوریج کی. بٹ یہ جو کراچی کے ساتھ ہوتا رہا, اور اس کے کیا کارن تھے, اس کی کیا بیسک وجہ تھی, اور لیاری گینگ وار جو گینگ سے وہ بہت زیادہ پھلے پھولے, ان کا کیا ریزن تھا؟ دیکھیے کراچی کی جو یہ سیاسی تاریخ کہہ لیں یا یہ کرائم کی جو تاریخ ہے نا, اس کا کوئی ایک ریزن تو ہے نہیں. جی, اگر ہم MQM کی بات کریں تو ظاہر ہے کراچی کے لوگوں میں ایک احساس محرومی تھا کوٹا سسٹم کی وجہ سے. جی, داخلے, ملازمتیں, ان سب پہ کوٹا سسٹم لاگو ہوتا تھا. پھر PMSO بنتی ہے 1978 میں 11 جون. اس کے بعد جو ہے ان کو جمعیت کے لوگ جو ہیں, جو MQM کا دعویٰ ہے کہ انہیں نکال باہر کرتے ہیں مار کے یونیورسٹی سے, جامعہ کراچی سے. وہ علاقوں میں اپنی ایکٹیویٹی شروع کر دیتے ہیں. 18 مارچ 1984 کو MQM بن جاتی ہے. ابھی MQM کو وہ مقبولیت یا قبولیت عوام میں حاصل نہیں ہوئی تھی کہ 15 اپریل 1985 کو سانحہ بشرا زیدی ہو جاتا ہے. شہر میں ایک آگ لگ جاتی ہے کہ مہاجر لڑکی کو پٹھان منی بس ڈرائیور نے کچل دیا. بسیں ریس لگاتی ہوئی آ رہی تھیں, اور اس وقت کا جو ایک ماحول تھا, جو ان مسافر بسوں میں مسافروں کے ساتھ روا رکھا جاتا تھا ڈرائیور اور کنڈکٹر کا, اس نے ایک ایسی فضا بنا دی تھی کہ آگ یوں لگی. پہلے تو سر سید کالج کی طالبات, برابر میں عثمانیہ گرلز کالج, اس کی طالبات یہ روڈ پہ نکل آئے. انہوں نے نکل کر جو ہے وہ احتجاج شروع کیا. پھر جب یہ احتجاج کرتے کرتے گورنمنٹ کالج آف وومین کے وہ گورنمنٹ کالج آف مین کے پاس پہنچے تو طالبات نے اپنی چوڑیاں اچھال دیں, تو لڑکے بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. پھر ماشاء اللہ کا دور تھا. غوث علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ تھے, تو اس وقت جو ہے پھر وہ پولیس نے ایک طرح سے شالنگ شروع کی. آنسو گیس اس حد تک ہوئی کہ انہوں نے کالج کے اندر تک گھس کر جو ہے وہ شالنگ کی, اور پھر شہر بھر میں جو ہے وہ ایک طرح سے آگ لگتی چلی گئی. اگلے دن بشرا زیدی کا جب جنازہ تھا, اس کے بعد جو ہے وہ شہر کے بعض اور علاقوں میں جو ہے کچھ بسیں وغیرہ جلائی گئیں, اور اس سانحے سے کے بعد شہر میں کرفیو بھی لگا. بشرا زیدی کے واقعے سے کوئی ایک ہفتہ یا اس سے بھی کم وقت میں 200 افراد 1985 میں اپنی جان سے چلے گئے, اور جو املاک کو نقصان پہنچا وہ اس کے علاوہ تھا. اب وہ MQM جو ابھی بس یوں سمجھ لیجئے کہ 1 سال کی بھی نہیں تھی, اس MQM کو جو ہے وہ
اس واقعے سے ایک طرح سے جلا ملی، اور جو کراچی کی ایک پبلک تھی اس نے جو ہے ان کو ویلکم کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک بہت بڑا تناور درخت بن گئی۔ 1984 میں بننے والی ایم کیو ایم 1987 کے الیکشن میں، بلدیاتی الیکشن میں جب حصہ لیتی ہے تو ساری سیٹیں جیت جاتی ہے۔ 88 کے الیکشن میں حصہ لیتی ہے، قومی اسمبلی کی سیٹیں جیت جاتی ہے، صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیت جاتی ہے، ٹرن اراؤنڈ تھا وہ۔ اور اگر میں اس وقت کے حوالے سے ایک بات کہوں نا تو یہ سب نیچرل تھا، نیچرل اس طرح، کیونکہ کراچی میں ایک احساس محرومی تھا۔ اور اس کے بعد 92 میں آپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ آپریشن شروع ہونے کے بعد جو ہے وہ الطاف حسین ملک سے چلے گئے، اور چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے مزید خراب ہوتی چلی گئی جی، ٹل مشرف دور۔ وہ ایم کیو ایم جو جس کے پاس سے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تو یہ سوال بنتا بھی ہے کہ وہ ایم کیو ایم جس کے پاس سے آپ جناح پور کے نقشے برآمد کر رہے تھے، جس کو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے، 92 میں بھی 96 میں بھی، اس کو 2002 میں آپ اقتدار کا حصہ بنا لیتے ہیں مشرف صاحب۔ اسی دور میں 12 مئی ہو جاتا ہے، شہر میں 50 لوگ مارے جاتے ہیں، لاشیں گرتی ہیں، اور میں خود اس کا عینی شاہد ہوں کیونکہ 12 مئی کو میں خود روڈز کے اوپر رپورٹنگ کر رہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ بہت کچھ دیکھا ہے۔ تو ایم کیو ایم دہشت گرد تھی یا ایم کیو ایم محبہ وطن تھی، یہ ڈیسیجن کون لیتا ہے بھائی؟ اور پھر 2013 میں وہی ایم کیو ایم پھر جو ہے وہ دشمن ہو جاتی ہے۔ جی، تو اس شہر کے ساتھ، اس شہر کی سیاست کے ساتھ کھلواڑ ہوتے رہے، اور وہ آج بھی ہو رہے ہیں۔ اس سے زیادہ مجھ سے نہ کہلوائیں۔ یہ سلسلہ کب تک رہے گا آپ کے خیال میں؟ کراچی کے ساتھ میں ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہا، جب تک اس شہر کے رہنے والے کو اپنے حقوق کا اندازہ نہیں ہو جائے گا اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے جو ہے ایک ایسی پرامن جدوجہد نہیں کرے گا، جب تک نہیں ہو سکے گا۔ کہ کراچی کو جب تک آپ ڈلیور نہیں کریں گے نا، کراچی میں احساس محرومی رہے گا۔ شبر زیدی صاحب ایک بات کرتے ہیں، میں اختلاف بھی کر سکتا ہوں ان سے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں صحیح بھی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کراچی کے لوگ تیسری ہجرت کر رہے ہیں، تھرڈ، ایک انہوں نے 47 میں کی، جی، اور 47 میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ مشرقی پاکستان چلے گئے تھے، مشرقی پاکستان سے 71 میں انہوں نے دوبارہ ہجرت کی، اور آج وہ تیسری ہجرت کر رہے ہیں، اور وہ مختلف ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ تو یہ تیسری ہجرت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آپ نے کرائم رپورٹنگ کی، اور ہم نے آپ سے سنا ہے کہ آپ نے کہا کہ جو تھانے چلتے ہیں وہ جرم کے اڈوں سے چلتے ہیں، تو یہ جو تھانے جرم کے اڈوں سے کیوں چلتے ہیں؟ وہ تو اس کے بغیر چلنے چاہیے۔ آئیڈیلی تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، لیکن آپ کے پچھلے سوال کا بھی میں ایک جواب رہ گیا تھا، پہلے میں وہ ذرا جلدی سے دے دوں۔ لیاری گینگ وار، جی، لیکن لیاری گینگ وار ایک وقت میں تو یہ تھا کہ جی شہر میں اگر کڈنیپنگ فار رینسم کی وارداتیں ہو رہی ہیں، یہ شہر میں جو ہے وہ لیاری کے علاقوں میں یا لیاری کے ملحقہ علاقوں میں اگر جوئے اور سٹے کے اڈے چل رہے ہیں یا منشیات کے اڈے چل رہے ہیں، تو یہ لیاری کے جو جرائم پیشہ ہیں ان کی زیر سرپرستی چلا کرتے تھے۔ جی، پھر ان میں آپس میں جو ہے وہ جنگ ہو جاتی ہے، اس کی کہانی کچھ بامبے کے انڈر ورلڈ سے ملتی جلتی ہے، بالکل ایگزیکٹلی، دو گروپ بن جاتے ہیں، گینگ وار شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو سیاسی سرپرستی حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ سیاسی سرپرستی نے کام بہت بگاڑا، یہ ٹوئسٹ تھا اس کا، بہت بگاڑا۔ یقین جانیے کہ وہ جو لیاری گینگ میں 2 گینگ بنے اور وار شروع ہوئی، اس میں ایک ارشد پپو کا گینگ تھا ایک وقت میں، اور ایک طرف جو رحمان ڈکیت کا گینگ تھا۔ رحمان ڈکیت کے گینگ کے اوپر جو پیپلز پارٹی نے ہاتھ رکھا، اور اس وقت کے صوبائی وزیر داخلہ تھے جناب ذوالفقار مرزا صاحب، اور وہ برملا یہ بات کہتے تھے کہ ہم نے لیاری کے لوگوں کو اسلحے کے لائسنس برات میں چلانے کے لیے نہیں دیے، اور اس اسلحے کے لائسنس کا استعمال بھی ہوا۔ دوسری جانب جو ہے وہ ایم کیو ایم نے ارشد پپو کے اوپر ہاتھ رکھا۔ اچھا، چونکہ اقتدار میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی تو ارشد پپو پہ ہاتھ رکھنے کا ایسے کوئی فائدہ نہیں ہوا ایم کیو ایم کو، لیکن میں اس بات کو کا وٹنس ہوں کہ میں لیاری میں جب پروگرام کرنے گیا، اور لیاری کا وہ ایریا جو نوگو ایریا سمجھا جاتا تھا،
اور جو ایک طرح سے ارشد پپو کا زیر اثر علاقہ تھا، وہاں پر میں نے دیواروں کے اوپر جی الطاف حسین لکھا دیکھا ہے. تو یہ میرے لیے بڑی انوکھی بات تھی کہ یار کہاں کراچی کا سینٹرل یا ایسٹ یا دیگر علاقوں کا الطاف حسین وہ لیاری میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے مجھے. تو اس کی وجہ وہی تھی کہ سیاست ہو رہی تھی اس وقت، اور اس سیاست کے نتیجے میں سانحہ شیر شاہ بھی ہوا، جب شیر شاہ کی کباڑی مارکیٹ پہ جو ہے مسلح افراد نے فائرنگ کی اور کئی لوگ مارے گئے. اور یہ بھی ہوا کہ جو بسس سے اتار کر جو ہے وہ لوگوں کو شناخت کر کے جو ہے انہیں مارا گیا. تو بہت کچھ اس شہر کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اسے ہم بیان کرنے بیٹھے تو یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ شاید ختم ہی نہ ہو. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہے. اچھا دوسرا آپ نے کہا کہ تھانے جو ہیں وہ جرائم کے اڈوں سے کیوں چلتے ہیں. دیکھیں کچھ کرائم ایسے ہوتے ہیں جنہیں آرگنائزڈ کرائم کہا جاتا ہے. ان آرگنائزڈ کرائم میں جیسے جوئے اور سٹے کا اڈا ہے، منشیات کا اڈا ہے، کہبہ خانہ ہے، یہ وہ کرائم ہیں جو ایس ایچ او کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے. اب ایس ایچ او کو پتہ ہے کہ اس کے علاقے میں کہاں پر کون سا کرائم ہو رہا ہے اور وہاں سے اس کو پیسہ آ رہا ہے. اب اس پیسے سے وہ صرف اپنا گھر نہیں چلاتا، وہ تھانہ چلانے پہ بھی مجبور ہے، کیونکہ وہ فنڈ جو تھانے کے لیے گورنمنٹ نے مختص کیا ہوا ہے وہ آئی جی سے اس تک نہیں پہنچ رہا. بیچ میں اتنی چیزیں ہیں، اتنے عہدے ہیں، اتنی چیزیں ہیں کہ وہ پیسہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہا. اور اس کے بڑے دلچسپ قصے بھی ہیں، کیا کیا بیان کریں کہ تھانے بکتے بھی ہیں، سب کو پتہ ہے. اب ایک ایس ایچ او جب پیسے دے کر تھانہ خرید رہا ہے تو اس کا انٹرسٹ اس بات میں نہیں ہوگا کہ وہ تھانہ کا چارج لینے کے بعد تھانے میں رکھے 15 رجسٹر پڑے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ کہاں کون سے کرائم ہے. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنے پیسے دے کر اس نے تھانہ خریدا پہلے تو وہ ریکور کر لے، پھر کچھ پیسے بنا لے، اور اگر اگلی دفعہ اسے کوئی تھانہ خریدنا پڑے اور کوئی اس تھانے میں جس پہ اس وقت وہ ایس ایچ او ہے اس کے زیادہ پیسے دے کر اس کی جگہ آ جائے تو وہ کوئی اور تھانہ خرید سکے. کتنے کا بکتا ہے تھانہ ویسے؟ مختلف علاقوں کے مختلف ریٹ سے بھی میکسیمم اور منیمم. بھائی جناب لاکھوں 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ میں تھانہ بکتا ہے. شہر کی جو ہے وہ 30 لاکھ پر منتھ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پر ڈے؟ نہیں اتنا بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ پیسہ بہت ہے اس میں. اب ہوتا کیا ہے بیسیکلی کہ اب اگر کہیں پہ لینڈ گریبنگ کا ایشو ہے اور کراچی کے مضافات کے تھانوں میں ایشو ہے کہ پھر وہ اس تھانے کے الگ ریٹ ہوتے ہیں. اب اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پر مثال کے طور پہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ کوئی بڑا جو ہے وہ منشیات کا کوئی ایسا اڈا ہے جہاں سے اچھی خاصی ارننگ ہوتی ہے، اس کی الگ ریٹ ہے. تو 30 لاکھ روپے کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس کے ساتھ. تو تھانے بکتے ہیں، اور تھانے نہیں، اب تو یہ بات بھی پرانی ہو گئی معذرت کے ساتھ. اب تو بات یہ ہے کہ اس سے اوپر کے رینک کے جو افسران ہیں اب وہ پیسے دے کر آتے ہیں. اب انہیں جو ہے وہ اگر پوسٹنگ چاہیے تو وہ اس کے لیے پیسے دیتے ہیں. تو جو کمپیٹنٹ ہے وہ نہیں آ پاتے؟ نہیں آ پاتے. میں نے اس شہر میں وزیر داخلہ کے گھر کے باہر فٹ پاتھ پر ایس ایس پیز کو لائن میں بیٹھے دیکھا ہے. فٹ پاتھ پہ سی ایس ایس آفیسرز ہوتے ہیں. شہر کی تاریخ. فہیم بھائی مجھے یہ بتائیں جو سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے، جو آج کل کے جرنلسٹ ہیں وہ جو ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں. غزہ آیا، غزہ کے پاس چلے گئے، آپ کراچی کے جرائم کو لے کے اسی کو رپورٹ کرتے ہیں. پاکستان میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، ہر جگہ ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں. پیسے کی طرف آپ کیوں نہیں گئے؟ جو سب سارے جرنلسٹ کماتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کمانا بھی چاہیے، تو اس میں آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں رات کو سکون سے سوتا ہوں سب سے پہلی بات. اور یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ پاکستان میں اور شاید دنیا بھر میں بھی کسی حد تک میڈیا کا یہی حال ہے کہ بریکنگ نیوز کی طرف جاتے ہیں. اور ہم ایک طویل عرصے سے پچھلے اگر 2002 میں اگر جیو آیا ہے، ہم جیو سے ہی شروع کرتے ہیں بیسیکلی پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ. اس سے پہلے اے آر وائی اور انڈس ضرور تھے، لیکن وہاں پر اس طرح سے نیوز چینل نہیں تھے. وہ ٹاپ آف دی آر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ہیڈ لائنز ہوا کرتے تھے. تو 2002 سے لے کر اب تک ہم بریکنگ نیوز سیناریو میں جی رہے ہیں. ہر لمحے ایک بریکنگ نیوز ہے ٹی آر پی بڑھانے کے لیے. اور اس کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں جو ہے کوئی اور خبر نہیں لگتی.
میں اس کو اس طرح سے بھی کہتا ہوں کہ ریموٹ اگر آپ کے ہاتھ میں ہو تو سیکنڈ کے 10ویں حصے میں چینل چینج ہوتا ہے. اب چینلز کے اوپر یہ پریشر ہے کہ وہ جو 10واں حصہ ہے نا اس میں اس نے آپ کو روکنا ہے. آپ جب سرفنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو آپ رکیں اس جگہ. دس از دی پرابلم. اور اس میں جو ہے وہ بریکنگ نیوز اور دیگر جو کلچر آتا چلا گیا. اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ جو دکھتا ہے وہ دکھتا ہے. جب تک یہ قوم، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، جب تک یہ قوم اپنا مزاج نہیں بدلے گی، چینلز یہی دکھاتے رہیں گے، میڈیا آپ کو یہی دکھاتا رہے گا. جس دن ہم نے یہ طے کر لیا نا کہ میں نے یہ نہیں دیکھنا ہے، اور سیکنڈ کے 10ویں حصے میں آپ نے اس چیز سے ہٹ گیا، تو وہ جو گھروں میں لگے ہوئے میٹرز ہیں انہوں نے جب ریٹنگ دے دی کہ یار یہ چیز نہیں دیکھی جا رہی، وہاں سے میڈیا ہاؤسز جو ہے اپنی ترجیحات کا چینج کر لیں. اب مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا مزاج نہیں بدل رہے. ہم الزام دیتے ہیں میڈیا کو کہ میڈیا یہ دکھاتا ہے، میڈیا یہ دکھاتا ہے، میڈیا وہ نہیں دکھاتا. جیو کی بات کر لیتے ہیں. جیو نے 2 پروگرام کی مثال دیتا ہوں. جیو نے ایک پروگرام شروع کیا، شاید آپ نے بھی کسی وقت دیکھا ہو، کیریئر آن لائن. اس میں جو ہے وہ کسی بھی شعبے کے جو ماہر ہوتے تھے وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے تھے، سامنے آڈینس میں جو ہے نوجوان بیٹھے ہوتے تھے، انہیں بتاتے تھے کہ اگر آپ اس شعبے میں آ جائیں تو اس میں کیا فائدے ہیں، کیا کیریئر ہونا. جیو کو یہ پروگرام بند کرنا پڑا، ٹھیک ہے، نہیں چلا. TRPs نہیں تھی اس کی. ایک اور پروگرام تھا غازی صلاح الدین، کوئی بھی ایک اچھی کتاب لے کر بیٹھتے تھے. جی بالکل. اور اس کتاب کی وہ بتاتے تھے کس نے لکھی ہے، اس کتاب کا مواد کیا ہے، کیوں پڑھنی چاہیے. جیو کتاب کے نام سے ایک پروگرام آتا تھا. جیو کو یہ پروگرام بند کرنا بہت اچھا پروگرام تھا، بہت اچھا پروگرام. تو بات یہی ہے کہ جب تک ہم یہ خود طے نہیں کر لیں گے کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے. یہ تو ہم نے بالکل صحیح کہا. یہ تو الگورتھم ہے جو آپ مذہبی دیکھ رہے ہیں، سیاسی دیکھ رہے ہیں، آپ میوزک دیکھ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ AI سے ریلیٹڈ دیکھ رہے ہیں، آپ اسپورٹس دیکھ رہے ہیں، وہ تو آپ کو الگورتھم آپ کا بتائے گا آپ کو کیا ہے. اس میں ہم میڈیا ہاؤسز کو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ نے کہا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، تو وہ تو بیچیں گے. سب کی دکانیں ہیں، سب اپنے اپنے چورن بیچیں گے اس میں. جی ہاں. تو میں وہ ٹرینڈز کی جو بات کر رہا تھا اسی سے ایک ذیلی سپلیمنٹری کوشچن ہے کہ ارمغان کیس میں بھی آپ نے تھوڑا ڈیلیٹ شروع کیا، اس میں تھوڑا لیٹ شروع کیا، اس کے کیا ریزن تھے؟ دیکھیں میں اصل میں جو ہے نا ڈیولپنگ اسٹوریز کے پیچھے نہیں جاتا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اسکرپٹ کرتے ہیں، ریکارڈنگ کرتے ہیں، ایڈٹ کرتے ہیں، جب تک اپلوڈ کرتے ہیں اس وقت اس میں کوئی ڈیولپمنٹ آ چکی ہوتی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ آپ کی اسٹوری پرانی ہے. اچھا. تو لیکن جب ارمغان والی چیزیں آ رہی تھیں تو میں اسے دیکھ رہا تھا، 2 دفعہ میں نے اس کی چیزیں دیکھی بھی، تو مجھے یہ تھا کہ یہ ڈیولپنگ اسٹوری. لیکن 10 دن کے بعد جو ہے میری ٹیم نے مجھ سے کہا کہ نہیں اس پہ کھونا چاہیے. تو ایک رات میں بیٹھا اور میں نے اس کی چیزیں نکالنا شروع کی، سورسز کو کھنگالنا شروع کیا، بہت کچھ نکلتا چلا گیا. تو خود مجھے بھی اسکرپٹ لکھنے میں مزہ آیا اس رات. اور جب ہم نے اسے ڈالا، اپلوڈ کیا، تو لوگوں کی جانب سے میرے اندازوں سے زیادہ، توقعات سے زیادہ اسے پسند کیا گیا، رسپانس آیا اچھا اس کا. اچھا اس کے بعد کی جو دوسری اسٹوری تھی نا، وہ میں اس کے پیچھے سے آیا، اس کے بعد لگ بھی گیا. لیکن جو دوسرا ہی پروگرام میں نے کیا، اتفاق سے وہ چیزیں انڈسٹری میں کسی کے پاس نہیں تھیں کہ ارمغان جو ہے وہ کس طرح سے منشیات منگایا کرتا تھا، مصطفیٰ عامر کے اوپر کیا کیسز تھے، وہ کس طرح سے سپلائی کرتا تھا. یہ جب چیزیں تھیں یہ انڈسٹری میں کسی کے پاس نہیں تھیں. تو جب نئی چیز ہو تو ظاہر ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ بھی کرتی ہے. اور اس کے بعد میں نے جو بھی کیا، علاوہ 1-2 چینلز کے چھوڑ کے نیشنل میڈیا کے، الحمدللہ پاکستان کا ہر میڈیا ہاؤس جو یہ چاہ رہا تھا کہ میں ان کے پروگرامز میں بیٹھوں، میں ان کے بلٹنز میں بیٹھوں اور میں بتاؤں کہ ارمغان پہ ہے کیا. اور یہ ہوا بھی. تو ہمارے یہاں جو ایک بات میں آپ سے پہلے کہہ گیا کہ بریکنگ نیوز سیناریو میں چونکہ ہم جی رہے ہیں، تو ہم ریسرچ نہیں کرتے، ہم انویسٹیگیشن نہیں کرتے، ہم فالو اپ نہیں کرتے. یہ جو مسنگ ہے نا، یہ مسنگ ایلیمنٹ پہ بیسیکلی میں کام کرتا ہوں. میں انویسٹیگیشن کرتا ہوں، میں ریسرچ کرتا ہوں، میں فالو اپ اسٹوریز پہ کام کرتا ہوں، سچ نکالتے ہیں اس میں، میں اس میں سے اصل چیز نکال کے جو لاتا ہوں. یعنی ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ عید کے دن جب میں نے اپنی اسٹوری کی ارمغان کے انٹرپول کے سلور نوٹس والی، وہ اس کے 4 دن بعد تک جو ہے وہ نیشنل میڈیا میں نہیں تھی وہ خبر. یہ حال تھا. تو وہ بریکنگ نیوز سیناریو میں جی رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یار اسٹوری کو نکالنا کیسے. میں کسی کو اس میں قصوروار نہیں ٹھہرا رہا، بیسیکلی ماحول ایسا بن گیا ہے کہ رپورٹر کے اوپر پریشر یہ ہے کہ جی اس نے جو ہے وہ بریکنگ دینی ہے. اور بریکنگ بھی اب کیا ہے کہ اس نے کسی بھی ایونٹ سے کھڑے ہو کر ایز لائیو دینا 40 سیکنڈ کا.
में स्टोरी देना, क्या मुश्किल स्टोरी देगा वो? मुश्किल होता है, कवर करना और बहुत फिर- मुश्किल होता है, डिटेल नहीं दे सकते। और फिर जो आज का हमारा जर्नलिस्ट है उसके पास लफ्ज़ भी नहीं है। जो मैं हमेशा फील करता हूँ कि जिसे हम वोकैबुलरी कहते हैं, अल्फाज का ज़ख़ीरा, वो नहीं है। वो 40 सेकंड में भी जो है ना वो दोहरा रहा होता है अल्फाज को, एक ही जुमला बार बार कह रहा होता है, जो है कि और ये है कि और ये है कि अटक अटक के बोल रहा होता है। तो ये चीज़ जो है ना, इसकी वजह से नेशनल मीडिया आज डाउनफॉल और डिजिटल उसकी जगह ले रहा है और ले चुका है। वो तो वर्ल्ड वाइड है सिनेरियो, खाली हमारे यहाँ नहीं है ये। बिल्कुल ऐसा ही है, दुनिया भर में हो रहा है। लेकिन आज भी अगर आप देखें ना तो नेशनल मीडिया के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा मवाद नज़र आता है बज़ाहिर, लेकिन आपको व्यूज़ वहाँ ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे। आज आपको व्यूज़ जो हैं वो इंडिविजुअल्स चैनल्स पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ये जाहिर है चेंज आती है, चेंज आ रही है। आपने 21 साल ब्यूरो चीफ के तौर पे काम किया, जो इज वेरी लॉन्ग टेन्योर ऑब्वियसली फॉर एनी पर्सन फॉर एनी चैनल, और वहाँ से आपकी जो टर्मिनेशन भी हुई तो वो एज अ प्रोटेस्ट हुई कि आपने जो अपने सहाफ़ी थे उनकी मिराद के लिए आपने वहाँ आवाज़ उठाई। तो वाज दैट अ ब्रेकिंग पॉइंट फॉर यू कि उसके बाद आपने फिर अपना जो है वो फ्रीलांस चैनल शुरू किया और आपको ऑफर्स तो बहुत सारे चैनल से होंगी ऑब्वियसली, वो आपने क्यों नहीं ऑप्शन अवेल किया? उसकी दो बात, एक तो मैं वो कर लूँ कि 21 साल में जियो में रहा, लेकिन इसमें 10 साल जो है वो मैं ब्यूरो चीफ रहा, और इसमें जो है एक तवील अरसा मैं क्राइम डेस्क का हेड भी रहा। मैंने ही आइडिया दिया था 2007 में कि जियो में क्राइम डेस्क होनी चाहिए जिसके तहत जो पूरे मुल्क में जो क्राइम है वो एक जगह से कवर हो, तो वो था। और जब 2023 में हमने ये कैंपेन शुरू की जियो में, क्योंकि जियो में एक तवील अरसे से सैलरीज में इजाफा नहीं किया गया था, 2017 से, और कुछ लोगों की 2015 से सैलरीज में इजाफा नहीं हुआ था, तो हमने उस वक्त ये समझा कि ये होना चाहिए। और मैं चूँकि उस वक्त भी और इत्तेफाक से आज भी कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जो कराची के 3000 से ज़ायद सहाफ़ियों की तंजीम है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, तो ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि आप लोगों के राइट्स के लिए बात करें। तो उस वक्त हमने ये शुरू किया था, जियो में एक कमेटी बनाई हमने, और इस कमेटी के तहत जो है हमने जियो में प्रोटेस्ट शुरू किया, और ये प्रोटेस्ट जो है वो जियो के अंदर भी हुआ करते थे और बाहर भी, और जियो के और मुख्तलिफ ऑफिस में मुख्तलिफ शहरों में हो रहे थे। इसके ऊपर जो है वो इंतज़ामिया हमसे मुज़ाकरात के ऊपर भी आई, कई दौर मुज़ाकरात के हुए भी, लेकिन उनका ये था कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। फिर एक वक्त में जो है वो NIRC चले गए इस प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़, और NIRC में जो है हमने ये फील किया कि वहाँ पर जो जज थे उस वक्त, उनका रवैया जो है वो इंसाफ वाला नहीं था। उन्होंने मुझे सुना नहीं, बायस था। उन्होंने मुझे नहीं सुना, जबकि वो एक कमीशन है, NIRC जो है वो क्या कहते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन रिलेशन कमीशन है, और मैं उस वक्त जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन का मेंबर था। जो हैसियत उस कमीशन के मेंबर की थी वही हैसियत मेरी भी थी, लेकिन उस शख्स ने मुझे नहीं सुना और मुझे बोलने भी नहीं दिया वहाँ पर। तो उसके बाद वो एक उसने जो है वो ऑर्डर पास कर दिया कि जियो में प्रोटेस्ट पर पाबंदी है। उस जो ऑर्डर को बुनियाद बनाकर जो है वो पूरे ऑफिस में, पूरे मुल्क में ये नोटिस लगा दिए गए कि जियो में प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। और उसके बाद एक दिन जो है मैं ऑफिस में ही बैठा हुआ था, और जियो में रहते हुए मैंने शायद 2 या 3 एड्रेस चेंज किए, और मेरे तीनों एड्रेसेस के ऊपर जो है वो बैक वक्त उन्होंने वो टर्मिनेशन लेटर भेजी थी। एक जगह से मेरे पास फ़ोन आया कि कोई एक डाकखाने से, पोस्ट ऑफिस से, कि जी कोई आपका लेटर है। अच्छा, वो भी एक ऐसा एड्रेस जो मैं कोई वहाँ पर 15 साल पहले रहा हूँगा। मैंने वो ड्राइवर को भेज के वो मंगवा लिया, और उसके बाद उसकी तस्वीर मंगा दी, टर्मिनेशन लेटर आ गया। इट्स ओके, मैं अपने लिए तो कुछ मांग नहीं रहा था। मेरा जियो में मुतालबा यही था कि जो 2 लाख तक की सैलरी है जिनकी, आप उनकी सैलरी में इजाफा कर दें। मेरी सैलरी 2 लाख से ऊपर थी, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा था, और शायद इसीलिए मैं आज भी सुकून से सोता हूँ, कोई रिग्रेट नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने साथियों के लिए आप मैंने अपने साथियों के लिए आवाज़ उठाई, और वो नहीं हो सका तो उसमें अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की रज़ा होगी कोई, तो वो वक्त गुजर गया। और अब जो है वो ज़ाहिर है, जो आपने सवाल किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप डिजिटल पे, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से 2002 में मैंने प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक में जंप की थी, तो वो मुनासिब तरीन वक्त था मेरे ख्याल में।
میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ مناسب ترین وقت ہے کہ میں الیکٹرانک سے ڈیجیٹل کی طرف موو ہو گیا ہوں. اس سے آپ کی کوئی اپروچ چینج ہوئی؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا نا ایک بالکل الگ دنیا ہے, اور اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کیونکہ ایک انڈیویجول چینل ہے تو یہاں پہ پالیسی میری ہے, یہاں پہ مرضی میری ہے, میں اپنی مرضی سے سوتا ہوں, اپنی مرضی سے اٹھتا ہوں, اور مجھے مزہ آ رہا ہے. وہ چیزیں جو میں نے 2014 میں جب ایف آئی آر بند کیا تھا جیو میں رہتے ہوئے, جیو ایف آئی آر کا پروگرام, وہ پروگرام میں ایک طرح سے اب میں دوبارہ سے کر رہا ہوں. وہ جو اس وقت پروگرام ہوتا تھا وہ ایک طرح سے ہم مختلف رپورٹرز کی مختلف شہروں کی اسٹوریز اٹھا کر جو اس کو پر کرتے تھے, اپنا بھی پروگرام بھی کر لیتے تھے کبھی کبھی. لیکن اب میں جو کر رہا ہوں وہ ایک طرح سے ون مین شو ہے, اور وہ کر رہا ہوں جو لوگوں کو چاہیے. ریسورسز کی کمی فیل نہیں ہوتی آپ کو؟ چینل تھا تو آپ کے بڑے ریسورسز تھے, کوئی ایشو نہیں, کانٹیکٹس اتنے ڈیولپ ہیں, الحمدللہ, کنیکٹیوٹی ہے, الحمدللہ, نیٹ ورکنگ ہے ساری, ماشاءاللہ. اسٹوریز کچھ چل کر آتی ہیں آج بھی. تو ایز اے بیورو چیف کے بعد آپ کے لیے سیکنڈ چیلنج وہ تھا کہ جہاں آپ کو کڈنیپ کر لیا گیا تھا. ہاں کہا جا سکتا ہے کہ میں چونکہ 2014 میں بیورو چیف بنایا گیا اور اس وقت کراچی آپریشن جو ہے وہ چل رہا تھا, تو میں کراچی آپریشن پر یہ کہہ کر تنقید کرتا تھا کہ آپ روزانہ ایک پریس ریلیز بھیج دیتے ہیں اور اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے لوگ گرفتار کر لیے, آپ نے انہیں جیل بھیج دیا. تو میں کہتا تھا کہ یار اگر آپ جتنے دن سے کراچی آپریشن کر رہے ہیں 2013 سے اب تک, تو کراچی کی جیلوں میں دل دھرنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے. کراچی کی جیلوں میں اتنی جگہ ہی نہیں ہے جتنے آپ نے اب تک گرفتار کر لیے, تو کیوں بتاتے ہو اس طرح سے یار, لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. تو یہ جو میری تنقید تھی بری لگتی تھی, اور یہ اس حد تک بری لگی کہ ایک دن جب میں گھر سے نکلا تو میرے پاس اس وقت سب جی کو کرتی تھی, تو شادمان میں اس وقت رہائش تھی صفی حسن کے قریب جو ہے وہ کچھ موبائلس کھڑی ہوئی تھیں. ایک موبائل میرے آگے لگی, اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا رکنے کا. میں نے شیشہ نیچے کیا, میں نے کہا جو بھی ہوں گے دیکھ کے پہچان کے چھوڑ دیں گے. جیسے ہی میں نے شیشہ نیچے کیا اس نے دروازہ کھولا اور مجھے باہر کھینچ لیا. باہر کھینچتے کے ساتھ ہی میرے منہ پہ کپڑا ڈال گیا, مجھے میری ہی گاڑی میں بٹھا دیا گیا پیچھے, اور دو لوگ جو ہے میرے سائڈوں میں بیٹھ گئے, اور پھر گاڑی جو ہے میری اسٹارٹ ہوئی اور لے گئے مجھے, مارتے گئے مارتے گئے مارتے گئے, گھماتے رہے شہر میں. اور کیا کیا رہے تھے؟ کچھ نہیں, ایک لفظ نہیں, اچھا خاموش, صرف خاموش. اور اس دوران مجھے یہ آواز آتی تھی کہ گاڑی کی تلاشی لی جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ویرانے میں مجھے چھوڑ کے, جب گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا وہ ایک ویرانے میں مجھے چھوڑ کے گئے. پھر وہاں سے جو ہے وہ, چونکہ میرے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے, میں نے کسی طرح ہاتھوں کو کھولا, کپڑا ہٹایا, تو مجھے سامنے ایک کار جو ہے وہ جاتی ہوئی نظر آئی, جس میں یہ لوگ اتر کے جا کے دوبارہ بیٹھے تھے, وہ گاڑی چل رہی ہو کیا گیا. پھر میں نے وہاں سے ایک ٹینکر والا گزر رہا تھا, اس کے موبائل اس سے فون لے کے جو ہے وہ گھر پہ فون کیا, اور اس وقت تک اطلاع پہنچ گئی تھی گھر پہ, اس طرح سے لے گئے. تو وہ بھی ایک سین تھا, اور میں سمجھتا ہوں اسے پارٹ آف گیم. اب اس سے بھی نہیں گھبرائے؟ گھبراہٹ کس بات کی؟ جس شخص نے موت کو انتہائی قریب سے دیکھا ہو اس کو یہ چیزیں اس پہ اثر نہیں کرتی. میں آج بھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار مجھے ڈراؤ نہیں, ٹھیک ہے, مجھ سے بات کرو, اگر تمہارا کوئی پوائنٹ ہے تو وہ ہے مجھ سے بات کرو. مجھے ڈراؤ گے نا, میں ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں. میں نے جو ایک باپ کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ متائے جان جو اس سے کہہ سکتے ہیں وہ اولاد ہوتی ہے. میں اولاد کے دکھ سے گزرا ہوں. سب سے خطرناک چیز کیا ہوتی ہے کہ موت, میں نے موت کو انتہائی قریب سے دیکھا, تشدد موت سہ چکا ہوں. تو مجھے ڈراؤ نہیں, میں ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں. میں رات کو سکون سے سوتا ہوں, میرے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے. آپ نے اتنی پرتشدد لائف گزاری اور اچھی زندگی جی, آپ نے ایز اے پروفیشن آپ نے بھرپور کیریئر اپنا گزارا, اور اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے, آپ نے شہادت دیکھی, حملے دیکھے, سیاسی اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے. آپ کے خیال میں انسان کے کیا معنی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں وہ جو ایک بات ہے نا کہ ہم اگر صرف عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہوتے ہیں نا تو بھی شاید ہم اپنے پیدا ہونے کا یا اپنے بنائے جانے کا حق ادا نہیں کر سکتے تھے. شکر اس بات کا ہے کہ ہم جو ہے وہ عبادت کے لیے پیدا نہیں ہوئے. تو میرے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, دو حقوق ہم سے کہے جاتے ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو میں سمجھتا ہوں کہ حقوق اللہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے اسے میرا کوئی ایک ہی سجدہ پسند آ جائے, اس کے اوپر وہ مجھے بخش دے, لیکن حقوق العباد بہت امپورٹنٹ ہے جناب. جب تک میں نے اگر آپ کو تکلیف پہنچائی اور میں آپ سے معذرت نہیں کر لیتا
یا آپ کا جو مجھ پر حق ہے وہ میں ادا نہیں کر لیتا، میرا رب بھی مجھ سے راضی نہیں. تو میں نے حقوق العباد کو ہمیشہ اہمیت دی ہے، اور آج بھی کوشش کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے 2009 میں بچایا اور زندگی دی اس وقت، تو میرا رب ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کچھ اور حقوق العباد ادا کرانا چاہتا ہوں، مجھے زندگی کسی مقصد کے لیے دی گئی ہو. لیکن کوشش کر رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے. بہت شکریہ فہیم صاحب، آپ کی اپارٹمنٹ کے ہاؤس میں تشریف لائے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.